बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान, मैं हूं शाहज़ेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त सवेरे पाकिस्तान में 92 न्यूज पर। और शाहज़ेब, कैसे मौसम में भीगते भीगते हम पहुंचे यहाँ पे, और टीम भी जिस तरह पहुंची, उनको भी मेरा ख्याल है सबको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। चाहे वो बारिश हो, तूफान हो, जो भी हालात हो, चाहे रात को बिजली हो नहीं हो, चाहे उनके घर में जो है वो बेसिक जो है वो खाने पीने की चीजें हो या ना हो, चाहे उनकी सैलरी भी डिले हो गई हो, लेकिन वो जो हैं किसी भी हालत में घर से निकल कर अपनी नौकरी पहुंचते ही पहुंचते हैं। बिल्कुल, और हम ये कोशिश भी करते हैं कि आपको ये बार बार याद कराएं कि बारिशों में आप लोगों ने एहतियात भी करनी है। खासतौर पर जो मोटरसाइकिल पर सवार लोग हैं, अब जारी बात है सुबह दफातर जा रहे होते हैं और रोड स्लिपरी हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ रोड्स ऐसी हैं माया जहाँ पर बहुत ज्यादा ऑयल गिरता रहता है और वो ऐसी स्लिपरी हो जाती है बारिश के बाद कि वहां पर संभलना बड़ा मुश्किल होता है। इवन गाड़ियां स्किट हो रही होती हैं, तो आप थोड़ी एहतियात किया करें बारिशों में, क्योंकि और हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम एहतियात करें। प्लीज, आप लोग नौकरियों पे जा रहे हैं, जो भी बाइक्स पर जा रहे हैं और जहां जहां लाइट आ रही है और 92 देखा जा रहा है, उन सबसे गुजारिश है प्लीज गैर जरूरी बाइक्स पे ना निकलें। इट इज नॉट सेफ। और अगर आपको लगता है कि कहीं पानी ज्यादा है, तो हाल ही में हमने ऐसे वाकयात देखे, अगर आपको लगता है पानी ज्यादा है और आपको लगता है कि नहीं मैं निकल जाऊंगा, आप ना करें, ना रिस्क लें। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप जो है ना लकी रानी सर्कस में आप मोटर बाइक चलाएं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। प्लीज जरा समझदारी और जिम्मेदारी के साथ जिंदगी को आगे लेके चलें। लेकिन बहुत सारी और भी जिम्मेदारियां जब निभानी, बादल कोई और भी छाए हुए पाकिस्तान पे, और वो छाए हुए डिफॉल्ट के माया। अल्लाह खैर करे। मुझे तो इसलिए डर लग रहा है बिकॉज जिस तरह रुपए की कीमत गिर रही है और डॉलर की कीमत बढ़ रही है, पता नहीं हमारा हाल क्या होगा। शाहज़ेब, मुझे तो डर वो है जो मेरे दिल में है। मैं कहते हैं ना, अच्छे अल्फाज निकालो, कहते हैं अच्छी बातें करो, नेगेटिव बातें ना करो, लेकिन क्या करें कि कहीं हालात हमारे श्रीलंका वाले ना हो जाए। माया, डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार 230 से भी ऊपर चला गया है। मतलब आप अंदाजा लगाएं कहाँ था डॉलर, कहाँ से कहाँ निकल गया है। 230 की प्राइस से भी ऊपर जा चुका है। स्टॉक मार्केट में भी बेयकीनी की कैफियत है, यकीनी तौर पर वो तो हम देख रहे हैं। और ज़ाहिर है जब मार्केट मुसलसल क्रैश कर रही है, उसकी वजह यही है क्योंकि डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है, रुपए की कदर जो है मुसलसल कम हो रही है। तो ऐसे में हुकूमत इस बहरान से कैसे निपटेगी, मईशत को कैसे संभालेगी, डॉलर को कैसे नीचे लाया जाएगा। हुकूमत ने तमाम तर कोशिशें कर ली हैं, IMF से हमें पैकेज भी मिल गया, सब कुछ हो गया, कोशिश भी कर रहे हैं कि हम किस तरीके से डॉलर को कंट्रोल करें, लेकिन डॉलर है जो संभलने का नाम नहीं ले रहा। बीच में देखा था कि 3-4 रुपए कमी आई थी माया, लेकिन उसके बाद फिर डॉलर ने ऊंची उड़ान पकड़ ली। जैसे वो तो ना एक छोटी सी किरण थी, क्या होप थी हमारे लिए, लेकिन उस होप ने वो बहुत बड़ा जो है वो रिवर्स गियर मारा और वापस, बल्कि और ज्यादा मैं कहती हूँ जो है ना वो प्रेशर के साथ जो है वो आया है। लेकिन क्या वजह है, और कहीं हमारी सूरत हाल जो है वो अल्लाह ना करे श्रीलंका जैसी तो नहीं होने जा रही। हम कोशिश करते हैं कि इस पर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ली जाए और उन्हीं से समझा जाए कि सिचुएशन क्या है। लेकिन उससे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट है, आइए आपको देखते भी हैं और खुद भी देखते हैं कि दरअसल ये मामला है कि डिटेल्स भी पता चले। जी, पाकिस्तान इन दिनों शदीद तरीन माशी बहरान का शिकार है। डॉलर मुसलसल रुपए को पछाड़ रहा है, स्टॉक मार्केट संभल नहीं रही। आलमी रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर चुकी हैं। हुकूमत दावों के बावजूद मईशत पर एतमाद बहाल करने में नाकाम नजर आ रही है। डिफॉल्ट के बादल गहरे हो रहे हैं। मुल्क को श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि वक्त पर मुश्किल फैसले ना करने और IMF प्रोग्राम में ना जाने की वजह से श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ और अब पेट्रोल, डीजल, यहाँ तक के खाने पीने की अशिया दरामद करने के लिए भी श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं है। स्टेट बैंक ने दरामदाद की अदायगी पर मजीद सख्तियां कर दी हैं, जिसकी वजह से बिजनेसमैन अलग परेशान हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF प्रोग्राम की बहाली पर रुपए की कदर बेहतर होने की उम्मीद जाहिर की थी, मगर उसका उलट हुआ। IMF की यकीन दहानी के बावजूद रुपया डॉलर के मुकाबले में मुसलसल गिर रहा है और गिरावट महंगाई में इजाफे की वजह बनी है। बिजली पैदा करने वाली कंपनियों से मुआहदे डॉलर्स में है, ईंधन भी डॉलर्स में दरामद होता है, इससे बिजली महंगी होगी, गर्दिशी कर्जा बढ़ेगा। हुकूमत ने गंदुम दरामद करने का फैसला किया है, मगर रुपया गिरने की वजह से दरामद शुदा गंदुम भी महंगी हो जाएगी।
کھانے پکانے کا تیل بین الاقوامی مارکیٹ میں سستا ہوا ہے، لیکن روپیہ گرنے کی وجہ سے عوام کو پوری طرح اس کا بھی فائدہ نہیں ہو پائے گا۔ اسٹاک مارکیٹ نے 12 سال کی کم ترین سطح دیکھی ہے۔ پاکستان کے بین الاقوامی بانڈز کی قدر آدھی رہ گئی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ بھی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرات کو محسوس کر رہی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ ہونے کے بعد ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے مطابق کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے کہ IMF معاہدے میں خلل پڑے۔ ورلڈ بینک اور ایشیائی بینک کے پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ کر تو شاہزیب گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ دعا تو اور یقین اور ایمان اتنا ہے کہ پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا الحمدللہ اور انشاءاللہ، لیکن جو پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں معیشت کو لے کر اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم کیا سٹیپس لے رہے ہیں، کیا وہ سٹیپس ہمارے ناکافی تو نہیں ہے اس معیشت کو سنبھالنے کے لیے؟ کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں بیانات آ رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کی جانب سے، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ IMF میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ڈالا جائے گا اس معاہدے میں، اور یہی کوشش کی جائے گی کہ ملک کی معیشت کو جلد سے جلد سنبھالا جائے۔ لیکن اس حکومت کے پاس ہمارے یہاں ایک پرابلم اور بھی ہے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کچھ ہی عرصہ رہ گیا ہے، دوبارہ سے الیکشنز کا آغاز ہو جائے گا، تو اس چھوٹے سے عرصے میں کیا حکومت کامیاب ہوگی معیشت کو سنبھالنے میں؟ کیونکہ اس کے بعد پھر سب لوگ بھی بہت سارے تھے نا باس، اس کے بعد پھر سب لوگ الیکشنز میں لگ جائیں گے، اور پھر ایگزیکٹلی اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ افیکٹ ہونا بند ہو جائے گا یا وہ پاز ہو جائے گا کہ نہیں ابھی یہ نقصان نہیں ہو رہا، ابھی ہم جو ہیں وہ اکانومی کرائسس سے نہیں گزر رہے، ابھی ہم یہ چیز دیکھیں گے؟ تو سیریسلی تو کیا الیکشن کی ایکٹیویٹیز میں پیسہ نہیں لگتا؟ کیا وہاں پہ وہ خرچہ نہیں ہوتا؟ کیا وہاں پر عوام کا بھی اپنا پیسہ نہیں لگ رہا ہوتا بیکاز جس کو وہ سپورٹ کر رہے الیکشن سے قریب تو آپ ویسی لانگ ٹرم پلاننگ کوئی نہیں کرتے، تو آپ صرف الیکشن میں پارٹیز لگی ہوتی ہیں۔ خیر، اس پر اب حکومت کیا مشکل فیصلے کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہمارے معاشیات ہیں عابد قیوم سلیری صاحب، ان سے ہی ہم یہ جانیں گے۔ عابد صاحب کو خوش آمدید کہیں گے سویرے پاکستان میں۔ گڈ مارننگ سر۔ سر، ہم جو پہلا ٹاپک آج کر رہے ہیں وہ ڈالر کے حوالے سے ہی، کیونکہ مسلسل دیکھ رہے ہیں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اور روپے کی گراوٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کی مسلسل گراوٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں، پھر عالمی ایجنسیز ہماری ریٹنگز کو مسلسل منفی کرتے جا رہے ہیں، یہ حالات ملک کے لیے کتنے الارمنگ ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ بہت الارمنگ ہے، اور مایا جیسے کہہ رہی تھی کہ اس ملک کا انشاءاللہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن ہم خود اس کو بگاڑ رہے ہیں، اور وہ اپنی پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے یہ بگڑ رہا ہے۔ یہ پچھلے 2-3 مہینے سے یہ جو ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس کا بھی اس پہ امپیکٹ آیا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے کہ اب گوئنگ فارورڈ حکومت کوئی بھی ہو، اس وقت PDM کی حکومت ہو، بھلے کل کو چینج ہو کے PTI کی حکومت آ جائے، ان کو کچھ بہت ٹف میئرز جو ہیں وہ لینے ہیں، اور وہ اس طرح کے سیاسی پولرائزیشن میں لینے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ابھی 1 اگست کو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس میں اضافہ کرنا ہوگا 10 روپے۔ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم نہ ہوئی تو اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ جو ہے وہ تیل کی قیمتوں پہ آئے گا۔ بجلی کے ٹیرف جو ہیں وہ بڑھانے ہیں، گیس کے نرخ جو ہے وہ بڑھنے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ پرائر کنڈیشنز ہیں جو کہ IMF بورڈ میں جانے سے پہلے حکومت کو پورا کرنی ہے۔ اب اگر حکومت اس گو میں ہے کہ وہ آلریڈی پنجاب کے ضمنی الیکشنز میں دیکھ چکی ہے کہ یہ تمام اقدامات جو ہیں وہ اس کی پاپولیرٹی کو ہٹ کریں گے، روٹ کریں گے، تو ظاہر ہے وہ ریلکٹنٹ ہوگی ان اقدامات کو کرنے میں، اور اگر وہ ریلکٹنٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روپے کی یہ جو نیچے کی طرف گراوٹ ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی، تو ہمیں کہیں نہ کہیں بھی اس کو بریک لگانی ہے۔ اور لیکن سہیل سر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی دیکھنا ہے، ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ۔ اگر ڈیفالٹ ہونے کے بادل منڈلا رہے ہیں، اللہ نہ کرے برسیں، لیکن اگر بادل منڈرا رہے ہیں، ایسے میں حکومت کی کیا پالیسی، کیا اس کے جو ہے وہ گیم پلان ہونا چاہیے؟ جی سلیری صاحب۔ ہم سب سری لنکا کی بات کرتے ہیں۔ سری لنکا میں کیا ہے، سری لنکا میں لوگوں کے پاس سری لنکن روپے ختم نہیں ہوئے، ان کی اپنی جو پرسنل ویلتھ تھی وہ ختم نہیں ہوئی، حکومت کے پاس ڈالرز ختم ہو گئے، اور ڈالرز ختم ہونے کے بعد پھر انرجی کی امپورٹ، ادویات کی امپورٹ، خوراک کی امپورٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بند ہو گئی۔ اب پاکستان میں لوگوں کے پاس پرسنل ویلتھ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے، جن لوگوں کے پاس ہے افلوئنٹ کلاس جو ہے۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے ڈالر جو ہے، ریزرو جو ہے وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ بڑا کلیئر فیصلہ لینا ہوگا کہ آپ کی اسینشیل امپورٹس کون سی ہیں، آپ کی نان اسینشیل امپورٹس کون سی ہیں۔ وہ جو اسینشیل امپورٹس ہیں ان کو آپ نے کس طریقے سے سسٹین کرنا ہے اگلے چند ماہ کے لیے۔ بنگلہ دیش کے جو ریزروز ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ ہیں،
لیکن بنگلہ دیش نے انرجی ایمرجنسی لگا دی. ایک دن انہوں نے کہا کہ جی پورا جو ان کے پیٹرول پمپس ہیں وہ بند رہیں گے, 2 گھنٹے کی مینڈیٹری لوڈ شیڈنگ انہوں نے کہا کہ وہ کرنا شروع کر دیں گے, اور اسی طریقے سے اور انہوں نے انرجی سیونگ میئرز جو ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیے. ہمارے ہاں اگر آپ 1 گھنٹہ کسی کو کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ جلدی بند کر دیں تو وہاں پہ اسٹرائک ہو جاتی ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اور اب یہ نہیں سوچ رہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف ایک طرف تو بہت سخت شرائط لگا رہا ہے اور دوسری جانب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان دیگر ممالک سے پیسہ اکٹھا کرے. آپ سمجھتے ہیں جو حالات اس وقت ہیں اس وقت یہ پاسبل ہے کہ آس پاس کے ممالک جو ہیں یا پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی واقعی کوئی مالی مدد کر سکتے ہیں؟ جی پاکستان کی مالی مدد تبھی کریں گے نا اگر یہاں پہ یہ سرٹینٹی ہو کہ وہ کس گورنمنٹ کو یا کس کو وہ oblige کر رہے ہیں. یہ جو حکومتوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہاں پہ تو سیاسی جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے وہ امپیکٹ کرتی ہے. پی ٹی آئی کے آخری دنوں میں پی ٹی آئی نے کوشش کی تھی چائنا سے رول اوور لینے کی, انہوں نے کوشش کی سعودی عربیہ سے رول اوور لینے کی, لیکن چونکہ نو کانفیڈنس ریزولوشن آ چکا تھا تو دونوں دوست ممالک جو تھے انہوں نے ویٹ کیا کہ دیکھا جائے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور اس کے بعد وہ کسی بھی جو بھی حکومت آئے گی اس کے ساتھ وہ معاملہ طے کریں گے. ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کو شخصیات کے ساتھ نہیں حکومت کے ساتھ مطلب ہوتا ہے, اور حکومت اگر غیر مستحکم ہے تو ظاہر ہے کہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں. آج کا دن جو ہے آج پنجاب میں الیکشن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کرے کہ چیزیں جو ہے وہ سٹیبل ہو جاتی ہیں اگر اس میں کچھ اسٹیبلٹی کی طرف ہے. اچھا لیکن دیکھیں نا سوری صاحب آپ اس طرح فرما رہے ہیں obviously it makes a lot of sense, اور جس طرح بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے, پیٹرول ڈیزل بھی obviously کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے, عالمی مارکیٹ میں کھانے کا جو تیل ہے وہ سستا ہو رہا ہے اور ہماری طرف اس کا کوئی بھی ریفلیکشن نہیں ہے, ہمیں کسی طرح کبھی کوئی بھی اس کا ہم اس پر لیوریج نہیں کر سکتے. ایسی صورتحال میں رواں سال جو آئے گا تو عوام کو کسی قسم کا کوئی ہوپ آف ریلیف فی الحال نہیں, اور اس کی وجہ یہ کہ ہم اکیلے نہیں, یہ 53 ایمرجنگ مارکیٹس ہیں جو کہ بدقسمتی سے اس سائیکل میں پھنس گئی ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو اس وقت اکانومسٹ میگزین کے مطابق ایجپٹ ہے, پھر آپ کے پاس گھانا ہے, ٹیونیزیا ہے, پاکستان ہے. یہ 4 ممالک ہیں جو کہ ٹاپ 5 کنٹریز میں آ رہے ہیں جس کو کہا جا رہا ہے کہ شاید اپنے ڈیٹ جو ہے اس پہ ڈیفالٹ کر جائیں اگر انہوں نے اپنی پالیسیز جو ہیں وہ چینج نہ کی. لیکن اس کے علاوہ بھی یورپ پہ 16 سال کے بعد انہوں نے اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے. امریکہ اپنے ایک ریکارڈ انفلیشن ریکارڈ انٹرسٹ ریٹ پہ ہے. تو یوکرائن وار کے بعد ایک ریسیشن جو ہے, ابھی کووڈ سے نکلے نہیں تھے کہ دنیا یوکرائن وار کا خمیازہ بھگت رہی ہے, اور اس میں بدقسمتی سے ہمارے جیسے جو ممالک ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. گو کہ پوری باقی دنیا بھی متاثر ہو رہی ہے لیکن ہم اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, زیادہ جو متاثر ہو رہے ہیں. لیکن کیا سابق حکومت نے, اگر آپ سے میں پوچھوں ساری صاحب, تو سابق حکومت نے مصنوعی استحکام رکھا ہوا تھا کیا کہ بھائی نئی حکومت آتے ہی خدشات کے بادل جو ہیں وہ منڈلانے لگیں گے؟ کیا یہ اٹ واز پلانڈ, اٹ واز انٹینشنل؟ ہم جب اس وقت کرنٹ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو یہی الزامات لگاتے ہیں کہ جو سابق حکومت تھی انہوں نے ایسا جال بچھا دیا کہ ہماری اکانومی گر گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو سٹیپس لیے گئے سابق حکومت میں وہ اس قسم کے تھے کہ ہماری اکانومی جو ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی خرابی آ رہی ہے؟ دیکھیں اکانومی جو ہے, اکانومی نہ راتوں رات گرتی ہے نہ راتوں رات سنبھلتی ہے. تو یہ کوئی بجلی کا بٹن تو ہے نہیں کہ آپ نے سوئچ آن کیا اور لائٹ آن ہوگی اور ریموٹ سے آف کر دیا اور یہ آف ہوگی. یہ ایک تواتر کے ساتھ جو ہماری پالیسی اور پلاننگ ہے یہ اس کی وجہ سے ہے, اور اس میں حکومتوں کا ذکر کرنا چاہیے. صرف ایک حکومت جو ہے وہ شاید اگر ہم اس پہ الزام دے دیں کہ سابق حکومت کی وجہ سے ہوا, تو یہ اس سے نہیں, یہ اس سے پہلے بھی 2 3 4 جو حکومتیں تھیں ان کے تمام اقدامات کے نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچے. لیکن ایک چیز جو کہ موجودہ حکومت کر سکتی تھی وہ یہ تھی کہ اگر انرجی سبسڈیز جو تھیں اگر وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشن میں ایک ہرڈل بن رہی تھی تو فوری طور پہ ان کو رول بیک کیا جاتا تاکہ پروگرام جو ہے وہ ریزیوم ہوتا. یعنی اگر آپ ٹائم لائن پہ دیکھیں تو سابق حکومت 5 ہفتے تک انرجی سبسڈیز دے کے گئی, موجودہ حکومت نے 9 ہفتے لگائے ان انرجی سبسڈیز کو رول بیک کرنے میں. تو یہ اگر صرف انرجی سبسڈیز کی بات ہو رہی ہے لینڈ مائنز کی, تو یہ تو 14 ہفتے کی جو ڈیلے ہوا ہے یہ تو دونوں حکومتوں کی طرف سے ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو کرونک پرابلم ہے, یعنی اگر پیشنٹ جو ہوتا ہے اگر اس میں
امیونٹی نہیں ہے, اگر اس میں طاقت نہیں ہے, تو ہلکا سا بھی کوئی جھٹکا بیماری کا اس کو کافی ہوتا ہے بیڈ پہ لٹانے کے لیے. تو اگر آپ اضافی ہوتا ہے وہی نا کہ آلریڈی ہم بڑی انسٹیبلٹی کا شکار ہیں, اور اس میں ہلکا سا بھی ایک دھکا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ فال ہوگا. تھینک یو سو مچ عابد قیوم سریح صاحب, آپ نے وقت نکالا اور آپ نے آ کے جو ہے کچھ اچھے کی امید, تو یہ ہے کہ امید اللہ سے ہوتی ہے, لیکن ہمیں پریکٹیکلی آپ نے تھینک یو سو مچ فار سیئنگ دیٹ کہ ہمیں ذرا یہ بھی دیکھنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. ایکسکیوز می. تو اب پروگرام میں آگے چلتے ہیں, اور آگے جو ہم بات کر رہے ہیں شاہ زیب, وہ پانی کے حوالے سے اس کو اکانومی پہ کس طرح وہ افیکٹ کر سکتا ہے. بالکل, کیونکہ معاشی جو مسائل ہیں اس کا شکار تو ہے پاکستان, لیکن زر مبادلہ کے ذخائر کم تو ہو رہے ہیں, لیکن سائنسدانوں نے ایک اچھی خبر سنائی ہے. مایا بتائیے, ایک بڑی اچھی خبر یہ سنائی کہ دریائے سندھ کا پانی پاکستان کے زر مبادلہ میں اضافہ کر سکتا ہے. اور تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ, اگر میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پہلے بتا دوں, کیپٹل یونیورسٹی اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد, وکٹوریا یونیورسٹی آسٹریلیا, تاشکند اور ازبکستان کے سائنسدانوں نے مشترکہ تحقیقات کی, اس کی رپورٹ تیار کی جو کہ اب جاری کی گئی ہے, اور جس میں یہ سفارش کی گئی ہے کہ دریائے سندھ, یہ دریا کی بات ہو رہی ہے, دریائے سندھ کا 50% پانی ہائیڈرو پاور کے لیے استعمال کیا جائے, اور اسی کے ذریعے ہمارے زر مبادلہ میں اضافہ ہو سکتا ہے. بٹ میرے ذہن میں صرف 2 انگریزی کے حروف تہجی آ رہے ہیں, اور وہ کیا ہیں, اف, اور اردو کے اگر, کہ اگر اس آپشن, اگر ایسا ہو جائے, ہاں اگر دیکھیں نا, اگر آپشن ہے, ہمارے پاس ایک وے آؤٹ ہے, ہمارے پاکستان, وہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کہیں نہ کہیں سے یہ ملک ہی ہم لوگوں کو جو ہے نا ہم خود ہی بگاڑ بلیس کیا چلا جا رہا ہے. اب دیکھو یہ بلیسنگ ہی تو ہے, یہ زمین کی, اس ملک کی بلیسنگ سے ہمیں فائدہ بھی اٹھانا ہے, تو اسی سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے یہ ہم بات کرتے ہیں, اور ہمیں انرجی ایکسپرٹ ہیں ارشد ایچ عباسی صاحب, ان سے ہم بات کریں گے. سر آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے اور اس کی جو رپورٹ اب سامنے آئی ہے, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ یہ کچھ تحقیق نئی نہیں ہے, یہ انتہائی پرانی ہے. پرانی کس طرح کہ جب گرینالا خورد میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1912 میں جو ہائیڈرو پاور پلانٹ لگا تھا 1 میگا واٹ کا, تو وہاں سے شروعات ہوئی تھی. اس سے پہلے 1890 میں دارجلنگ میں پاور پلانٹ لگا تھا. اب بات یہ ہے کہ کیا ہائیڈرو پاور واقعی اتنا پوٹینشیل ہے؟ تو آپ ذرا دیکھیے انرجی ویژن 2035 جس کے آتھر سے آپ بات کر رہے ہیں, جو 250 صفحے کی کتاب ہے, جس کو دنیا کے بڑے بڑے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن نے ویٹ کیا کہ ہاں پاکستان میں اتنا ہائیڈرو پاور پوٹینشیل ہے جسے کہتے ہیں ٹیکنیکلی اور فائنینشلی وائبل ہے کہ ہم تقریباً 1 لاکھ سے لے کے 1.5 لاکھ میگا واٹ تک بجلی بنا سکتے ہیں. یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے, یہ بالکل ممکن ہے. اور جیسے ابھی اس سے پہلے پروگرام میں آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کو ڈالر چاہیے, آپ نے فیول لینا ہے, آپ نے LNG لینی ہے, کول لینا ہے, اور آپ نے آئل لینا ہے, پاور پلانٹ چلانے پیسے نہیں ہے, ڈالر تگڑا ہو گیا, پیسہ گر گیا. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کام پاکستان میں 60s 70s 80s یعنی 60 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں, 80 کی دہائی میں کیا ہوتا کہ تقریباً ہماری 60% بجلی ہائیڈرو پاور میں تھی, اور ریشو وہ تھی, وہ ہم نے وہیں اسٹیگنیٹ رکھی, اور ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا, ہم نے یہ تھرمل پاور پلانٹ لگانا شروع کر دی. آج ریشو تقریباً 30% ہائیڈرو پاور ہے, رینیویبل ہے, اور باقی جو ہے یہ کول بیسڈ ہے, LNG بیسڈ ہے, آئل بیسڈ ہے. اسی پاکستان میں یہ ماڈل بالکل ایگزسٹ کرتا ہے. اور کبھی سوچئے اس کے اوپر تو آپ کا $1 کیا 1 پیسہ خرچ نہیں آتا. اس کی قیمت کیا ہے؟ تربالے, آپ کو پتا ہے تربیلے سے بجلی اور منگلے سے کیا قیمت ہے؟ $1. کاش اگر اس طرح ڈیم بناتے جاتے, ہائیڈرو پاور بناتے جاتے, آج میرا آپ کا بل کتنا ہوتا؟ میرے خیال میں میکسیمم 5-6 ہزار جو بھی ابھی ایگزسٹ کر رہا ہے. آج ہمارا روپے کے مقابلے میں, ڈالر کے مقابلے میں جو روپیہ وہ کتنا تگڑا ہوتا, یہ کرنسی کی اتنی زیادہ ڈسپیرٹی نہ آتی. اور یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں, یا جو یہ جو ریسرچ ہے, یہ جو بات کر رہی ہیں, یہ ماڈل دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. ناروے ایک کنٹری ہے یورپ میں جس کے پاس آئل بھی ہے, آئل بھی ایکسپورٹ کرتا ہے, گیس بھی ہے, گیس بھی یورپ کا ایکسپورٹ کرتا ہے. نہیں آپ سن لیجئے ذرا, وہاں 99% ہائیڈرو پاور ہے, اور ہائیڈرو پاور بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. چلو اس کی بات چھوڑ دیتے ہیں, ہم برے صغیر میں آتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا ملک ہے, بڑا چھوٹا, بھوٹان اس کا نام ہے. اس کی پوری جتنی بجلی ہے, نہ آئل پہ, نہ LNG پہ, نہ کوئلے پہ, ساری ہائیڈرو پاور ہے. بلکہ 6000 میگا واٹ وہ انڈیا کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. یہ جو انرجی ویژن 2035 تھی, اس میں ہم نے ایک پرپوزل یہ بھی دی تھی کہ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے. ہماری تو آج کی جو ڈیمانڈ ہے
وہ تقریباً 30,000 میگا واٹ ہے. فرض کر ہم 1.5 لاکھ بنا لیتے ہیں تو یہ 50,000 ایران کو دیتے ہیں تاکہ ان کے بھی جو تھرمل پاور پلانٹ بند ہوں. کیونکہ دیکھا نا ہیٹ ویو یورپ میں بھی ہے, پوری دنیا میں شور بچا ہوا ہے کہ جب فوسل فیول یعنی جب گیس کوئلہ جلتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ کا کلائمیٹ چینج ہوتا ہے. لیکن ایک جو بات ایک اور بھی یہاں کرتا رہو, یہ جو آپ نے یا یہ جو ریسرچ کی ہے, میرے خیال میں اس کی ڈیٹیل سے نہیں گیا, یہ ریسرچ نہیں ہے, یہ ریسرچ نہیں ہے, یہ ریئلٹی ہے, ہارڈ فیکٹس ہیں. کس نے واپ ڈاؤن اسٹریم دیکھا, کس نے منگلا ڈیم کا نام نہیں سنا, تربیلا کا نام نہیں سنا, غازی بروتھا کا. یہ جب پریکٹیکلی پرووڈ ہے ساری چیزیں. اس وقت ایک فنڈ بنا تھا اسے, یہ پریکٹیکلی وہ چیزیں جو سب سے اولڈسٹ فارم آف الیکٹریسٹی ہیں, اولڈسٹ ہے. یہ ایل این جی کی تو ابھی آئی ہے, یہ تو یہ جو آئل والی ابھی آئی ہے, رینیول باقی تو ابھی آئی ہے, سولر ونڈ والا, یہ پرانی ہے. مسئلہ صرف اس طرح ہے کہ یہاں پہ ایک لیڈرشپ ہوتی اور ایک وہ بات کرتی جو ہونے والی ہے, جو پاکستان کی بہترین مفاد میں ہوتی ہے. لیکن میں اس سے پہلے ڈاکٹر عابد سہری کی بات سن رہا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آئل کے, اور بات صحیح ہے, ایکچولی پیسے تو ظاہر ہے ڈالرز نہیں ہیں. لیکن میں کل سے میں نے پریس ریلیز جاری کی ہے کہ دیکھیے پاکستان ایران کا بارڈر, یہ میں ایک آف شوٹ بات کر دوں, آپ نے سننی غور سے, پاکستان کا بارڈر لگتا ہے ایران کے ساتھ. ایران سے جو کل کا ریٹ تھا بارڈر کے اوپر, وہ ڈیزل پٹرول کا 80 روپے لیٹر تھا, اور تقریباً 10% وہاں سے ڈیزل پٹرول سمگل ہو کے پاکستان میں آ رہا. ہم نے اس کے اوپر بین لگایا ہوا ہے, جبکہ ایران دبئی یو اے کو بھی دیتا ہے پٹرول, کروڈ آئل دیتا ہے, قطر کو بھی دے رہا ہے, سر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کہہ سکتی ہوں, کیونکہ ہمیں بولنے کا موقع نہیں مل رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے اگر اس کو کوزے میں بند کریں تو یہ ایک اپرچونٹی ہے, ایک آپشن ہے, اور اس کو ہم آپٹ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. ایسا ہی ہے سر؟ جی, اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے, ایسے ہی جیسے سعودیہ نے ابھی امریکہ کو کہا ہے کہ ہم زیادہ آئل پمپ نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ. جی, انرجی ایکسپرٹ ارشد ایچ عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے براہ راست. یہاں پر پروگرام میں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, شاہ اور مایا کر رہے ہیں آپ کا بے چینی سے انتظار. بہت ساری خبریں, بہت سارے سیگمنٹ میں چیزیں ابھی باقی ہیں. پلیز ڈو اسٹے ود اس. ایک بار پھر شاہزیب اور مایا کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. یقین مانے ہم بڑا خوش ہوتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, اور ہم ہر دفعہ جب کہہ رہے ہوتے ہیں وی ریئلی ایکچولی مین اٹ. مگر ایک اور چیز وی ریئلی مین کہ جس طرح بارشوں کا آ رہا تھا, اور بارش اور بادل چھانک کے اور ہلکا سا دیکھتے تھے کراچی کو اور سندھ کو, پھر چلے جاتے تھے ادھر ادھر, لیکن اب جو آج آئے ہیں وہ واقعی میں برس رہے ہیں, اور بہت زیادہ برس رہے ہیں. ابھی بھی ہماری ٹیم آ رہی ہے اور جا رہی ہے, تو وہ خالی 2 سیکنڈ کے لیے بھی باہر آتی ہے, پوری بھیگ چکی ہے. اگر یہ آفیسز اور عمارتوں کا یہ حال ہے تو جگہوں کا, سڑکوں کا, شاہزیب جہاں پانی اکٹھا ہو گیا تھا, ہم نے کتنا کور کیا بیچ میں, کیا حال ہوگا؟ برا حال ہوگا, اور تو کوئی حال نہیں ہو سکتا. سندھ میں متوقع جو بارشیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور جیسے کہ پریڈکشنز کی جا رہی تھیں, جو فورکاسٹ تھی اس کے مطابق ویسی ہی بارشیں ہو رہی ہیں. آج 22 تاریخ ہے, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج صبح سویرے سے ہی کراچی میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا. کہیں پر تیز بارش بھی ہو رہی ہے, بتایا جاتا ہے ایئرپورٹ کے آس پاس کافی تیز بارش ہو رہی ہے. کافی علاقوں میں بارشیں جو ہیں اس وقت چل رہی ہیں, خاص طور پر کراچی کے آس پاس. لیکن سندھ میں متوقع بارشوں کے پیش نظر بلدیاتی انتخابات کی تاریخ آگے بڑھا دی گئی ہے, اور یہ خبر ہم نے آپ کو گزشتہ روز بھی دی تھی. لیکن صوبے میں انتخابی گہما گہمی عروج پر ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی ہو, پی ایس پی ہو, یا ایم کیو ایم ہو, جماعت اسلامی ہو, سب لوگ بھرپور عوامی مہم چلا رہے ہیں. اور چاہے وہ مہم سوشل میڈیا پر ہو, یا وہ لوگوں سے ملاقات کر کے ہو, گلی محلوں میں ہو, ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. سب کوشش بھی کر رہے ہیں کہ سب کو اپنے منشور کے بارے میں بتائیں, اور یہ بھی بتائیں کس طریقے سے وہ آپ کو سرو کریں گے. جماعت اسلامی آج انتخابات ملتوی ہونے پر احتجاج بھی کر رہی ہے. بالکل کر رہی ہے. ہم نے آپ کو گزشتہ روز میں شیئر بھی کی تھی ایک خبر کہ اس طریقے سے انہوں نے احتجاج کیا. بہت سارے الزامات ہیں ان کی طرف بھی. اوبیسلی بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب نے. السلام علیکم حافظ بھائی, بہت شکریہ. آپ اس وقت جہاں اتنا بزی اور شہر کی چیزوں میں بھی اب ذمہ داریوں بھی نبھا رہے ہیں, آپ نے وقت نکالا, لیکن ابھی الیکشن کے ملتوی ہونے کے اوپر اگر بات کریں تو آپ کے کیا خدشات ہیں پلیز؟ دیکھیں, ایک تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اچانک سے جو ہے وہ 3 دن پہلے کہتے ہیں کہ بارشیں ہو رہی ہیں. بارشیں تو ایک تقریباً مہینے سے ہو رہی ہیں, اور فورکاسٹ بھی پہلے سے موجود تھی,
اور آپ کہیں کہ چونکہ بارشیں زیادہ ہونی ہے تو 1.25 مہینے کے لیے الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے. بھائی جو اتنے زیادہ لوگوں نے تیاری کر لی, جنہوں نے پیسے خرچ کر دیے, جو کینڈیڈیٹ ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں نا, سارے تو وہ نہیں ہیں کہ جو 40 کروڑ روپے میں لوگوں کو خریدنے والے ہوں. یہاں تو مڈل کلاس لوگ بھی ہیں, غریب لوگ بھی ہیں, اور یہ ساری ایسی پارٹیاں بھی ہیں جو چندہ جمع کر کے کام کرتی ہیں, کرپشن نہیں کرتی. تو ظاہر ان کے لیے کیا کیا الیکشن کمیشن نے؟ پھر بات یہ ہے کہ اس میں ایک مشاورت ہونی چاہیے تھی, تمام پارٹیوں کو بلانا چاہیے تھا. ایٹ لیسٹ جماعت اسلامی تو وہ پارٹی ہے جس نے یہ الیکشن کروانے کے لیے بہت لڑائی لڑی ہے, اور بالکل چند مہینے پہلے ہم الیکشن کمیشن کے کہنے پر, بلانے پر, ہم نے درخواست کی تھی, انہوں نے بلایا, اور اسلام آباد میں خود جا کر پٹیشنر بنا تھا, اور ادھر سے گورنمنٹ تھی سندھ حکومت اور ادھر سے جماعت اسلامی تھی, کوئی دوسری پارٹی نہیں تھی. اور ہم نے وہاں مقدمہ لڑا کہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے سندھ میں, اور ساتھ میں پھر یہ ٹائم لائن طے ہوئی, اس وقت فیصلہ ہوا الیکشن کمیشن کا. تو ہم نے تو اتنی لڑائی لڑی, اور پھر ہمیں ہی آپ جو ہے وہ بلائیں نہیں, کسی اور سے بھی مشورہ نہ کریں اور آگے بڑھا دیں. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بھائی آخر میں چونکہ یہاں پر MQM بنی, وہ پٹیشنر آخر میں چلے گئے, وہ مجھے نہیں پتا کیا ہوا, کس کے کہنے پر ہوا, اور انہوں نے جو ہے وہ آگے بڑھا دیا. تو ہماری شکایت بھی بچا ہے, ہمارا اعتراض بھی بچا ہے, ہمارا غم و غصہ بھی بچا ہے. بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیتے, انہوں نے ہم پر ایک ایسا الزام لگا دیا جو خود الیکشن کمیشن پہ پڑ گیا کہ بھائی آپ نے ہمیں ملتوی کرنے کے لیے کہا تھا. ہم نے سارے وہ خطوط دکھا دیے میڈیا کے سامنے, اور پھر اس کے الیکشن کمیشن کی پوزیشن اتنی آکورڈ ہوئی ہے کہ ہم اگر ہرجانہ کریں. لیکن آپ حافظ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے عمل سے جو آپ کی عوامی حمایت ہے اس پر اچھا خاصا اثر پڑے گا؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی الیکشن ہوتا ہے, آپ ایک محنت کر کے مہم چلاتے ہیں, اور مہم چلا کر ایک مومنٹم بنتا ہے, اور پھر وہ بالآخر ٹاک آف دی ٹاؤن بن جاتا ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی نے سوچا ہو, میں نہیں کسی پہ الزام لگاتا, لیکن ہو سکتا ہے کسی نے سوچا ہو, پارٹیوں نے تو کم از کم سوچا ہے جن کے کہنے پہ انہوں نے یہ سب کام کیا ہے, کہ بھائی یہ تو مومنٹم بن رہا ہے, یہ تو اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن بن رہا ہے, اس وقت تو لوگ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کا میئر ہی مسئلہ حل کر سکتا ہے, تو اس مومنٹم کو توڑا جائے. لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جماعت اسلامی تو الیکشن تو ابھی آیا ہے نا, ہم تو کراچی کے حق کی تحریک چلا رہے ہیں, اس کے درمیان میں الیکشن ہے, اور الیکشن اس کا ایک حصہ ہے. اس لیے ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ تحریک بھی چلا رہے ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کراچی کے جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بات چیت بھی کریں, سب کچھ کریں. لیکن میں ایک بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں جو بھی میئر آتا ہے اختیارات کے رونے روئے جاتے ہیں, اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اختیارات بھی نہیں ہیں, اور اگر اختیارات ہیں تو ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, اور فنڈز جاری نہیں ہو رہے, اور جب فنڈز جاری نہیں ہوں گے تو کراچی کا کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں کیا جا سکتا. فرض کریں جماعت اسلامی کو مینڈیٹ مل بھی جاتا ہے اور آپ لوگ الیکٹ ہو بھی جاتے ہیں, اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل دوبارہ سے پیدا ہوں گے؟ دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اختیار نہیں ہے, تو اختیار کی جنگ بھی ہم نہیں لڑی, سب سے بڑی لڑی, 29 دن کا دھرنا دیا, پیپلز پارٹی کو اگریمنٹ پہ مجبور کیا, اس میں سے بعض چیزیں انہوں نے قانون بنا بھی دیں. واٹر بورڈ کا چیئرمین اب میئر ہوگا, سالڈ ویسٹ کراچی کا ہیڈ میئر ہوگا, اور ابھی بھی جو ہے وہ مذاکرات جاری ہیں, اور اس کے نتیجے میں بہت سارے محکمے میں چیئرمین جو ہے وہ منتخب میئر ہوگا. لیکن اتنی بڑی اچیومنٹ ہم نہیں حاصل کی جد و جہد کر کے, جبکہ ہمارے پاس نہ کوئی مینڈیٹ ہے, اور نہ ہمارا کوئی میئر ہے, اور نہ کوئی وزیر ہے, نہ مشیر ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ سنسیئر ہیں, آپ کنسسٹنٹ ہیں, اور آپ اپنی چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے, تو آپ گورنمنٹس کو جو کہ آپ کے سارے حق سلب کر رہی ہیں, آپ ان کو بھی جھکا سکتے ہیں, اور ان سے بیٹھ کے بات کر کے اپنی چیز منوا سکتے ہیں. تو جب بغیر مینڈیٹ کے یہ کر سکتے ہیں, تو جب منتخب میئر ہوگا, اس کے ساتھ اس کی پوری ٹیم ہوگی. جی بالکل ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تو اس کی طاقت تو بن جائے گی, لیکن جو اختیار ہے اس کے مطابق تو کام کریں گے نا. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے ماضی میں کہ جو لوگ کہتے رہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, ان کی اپنی KMC کا 26 ارب روپے کا بجٹ تھا. ٹھیک ہے, اس میں سے پہلے تو یہ بتائیں کہ انہوں نے اس میں سے کلیکشن کتنی کی, جو بجٹ وہ پیش کرتے تھے اس میں کرپشن کیوں ہو رہی تھی, جو ٹیکس ان کو ملتے تھے وہ بھی پورے نہیں آتے تھے, اخراجات میں دھاندلی ہوتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ صرف ان کا بجٹ نہیں تھا, جو اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ کی کونسلیں تھیں اس کا بھی 10 ارب 12 ارب 11 ارب 8 ارب اس کا بجٹ تھا. گویا 100 ارب روپے کا بجٹ کا اختیار تو میئر کو اور اس کے نیچے کی ٹیم کو موجود تھا. یار 100 ارب روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے, اور وہ اگر نظر آ جائیں تو ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. تو جو یہ کام کرے گا, جو KMC کا بجٹ ہے, جو اختیار ہے, اس کو یوٹیلائز کرے گا, وہ پھر جب اختیار کے لیے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت سے بات کرے گا تو اس میں وزن بھی ہوگا,
اور اس کو کوئی نظر انداز بھی نہیں کرے گا. اور اگر وہ جماعت اسلامی ہوگی تو دیکھیں جماعت اسلامی کو تو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. ہماری فائل نہیں بنی ہوئی, ہمیں وزارت اور مشیر کے لیے ہم قربان نہیں ہوں گے, ہم اپنے مینڈیٹ کو بیچیں گے نہیں, ہمارا کوئی ٹریک ریکارڈ کرمنل نہیں ہے, ہماری ٹیم کا نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم پوری طاقت سے بات کریں گے, عوام ساتھ کھڑے ہوں گے. جی پوری طاقت سے بات, بالکل طاقت سے بات کریں گے. اچھا حافظ بھائی, لیکن ساتھ ساتھ اجازت کے ساتھ ایک الزام بھی ہے سوشل میڈیا پہ, کافی اس بات کی جو ہے وہ ڈسکشن جاری رہی اور یہ آیا کہ NA-245 کے جو ہیں وہ آپ لوگوں نے الیکشن ملتوی کروائے ہیں, ایسا کہ مطلب ایک کہا گیا, یہ ایک پوائنٹ آف ویو آیا ہے, اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں, کل اصل میں یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے ایک وہ جاری کیا اپنی طرف سے ترجمان کا بیان جو ٹکرز کی صورت میں چلا. اس میں انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے بلدیاتی انتخاب کے لیے اور NA-245 کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست دی تھی اور ابھی یہ دھرنا دینے آ رہے ہیں اور یہ غیر اخلاقی بات ہے. ہم نے وہ خط نکال کر کل پریس کانفرنس کر کے پوری میڈیا کے سامنے پیش کیا اور اب سوشل میڈیا میں موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس خط میں ہم نے یہ لکھا کہ آپ نے 24 جولائی کو بلدیاتی انتخاب کا اعلان کیا ہے اور اس کے بعد اس وقت جو ہے نامینیشنز کا معاملات چل رہے ہیں. اسی دوران میں آپ نے اس کے ساتھ 3 دن کے وقفے سے آپ نے جو ہے وہ NA-245 اناؤنس کر دیا ہے. بات یہ ہے کہ 24 تاریخ کو آپ نے کہا الیکشن ہوگا, 28 تاریخ تک ہم ریزلٹ بتائیں گے, لکھا ہوا ہے شیڈول میں, اور اس سے پہلے ایک دن پہلے 27 تاریخ کو آپ کریں گے 245. تو ہم نے یہ کہا بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے, 245 کو آگے کریں تاکہ یہ نائلی آپ کی کہ آپ 2 الیکشن ایک ساتھ اناؤنس کر رہے ہیں, اس کی کیمپین چلائیں گے کہ اس کی کیمپین چلائیں گے. ابھی بھی میرا سوال موجود ہے, آپ کہہ رہے ہیں 21 تاریخ کو 245 ہوگا, 28 تاریخ کو پورے شہر میں بلدیاتی الیکشن ہوگا, تو وہ بلدیاتی امیدواران جو 245 میں آتے ہیں وہ الیکشن کیمپین کیسے چلائیں گے؟ تو یہ اتنی بڑی بے وقوفی نااہلی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر وہ ہماری بات مانتے, انہوں نے اس موقع کے اوپر اس کو استعمال کر کے ہمیں ڈیفیم کرنے کی کوشش کی, جس کو ہم نے بری طرح اچھا, یعنی کہ آپ کی بات کو بالکل کسی اور ڈائریکشن میں لے کے اس کو ریفلیکشن کے ساتھ اس کا ڈیسیجن لیا گیا. جی 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 جی, اور میں آپ کو بتاؤں اگر ہمیں یہ کرنا ہوتا نا, چلے ہم تو کہہ رہے ہیں نا, آپ سعید غنی صاحب نے کل پریس کانفرنس کی یا بیان دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جب عدالت میں یہ ساری پارٹیاں گئی تھیں جس میں پاکستان تحریک انصاف, جس میں متحدہ قومی موومنٹ, GDA اور گورنمنٹ بھی تھی, جب یہ لوگ ہائی کورٹ میں گئے تھے تو سعید غانی صاحب نے کہا سوائے جماعت اسلامی کے تمام پارٹیاں یہ کہہ رہی تھیں کہ الیکشن کو ملتوی کروایا جائے. یہ تو باقاعدہ پٹیشنر بنے تھے سارے کے سارے. جماعت اسلامی کہہ رہی تھی کہ نہیں الیکشن وقت پہ کرایا جائے, تو جماعت اسلامی پہ ہی آپ الزام لگا دیں. یہ اصل میں دیکھیں نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ باعث ہیں اور آپ کسی پرابلم کی وجہ سے جماعت اسلامی کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جتنی بھی کوشش کر لیں انشاءاللہ اس سے مومنٹم بڑھے گا. ہمیں تو موقع مل گیا, جس گھر میں نہیں جا سکے ہم وہاں بھی جائیں گے, جس محلے میں نہیں پہنچ سکے وہاں بھی پہنچیں گے, اور جو بھی ہم جی بھائی ان باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے لیکن کر نہیں سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن کو معافی مانگنی چاہیے, سیدھی بات ہے. دیکھیں غلط کام کیا ہے, وہ ایک ریاستی ادارہ ہے, وہ نہ ایک پارٹی ہے نہ انڈیویجول ہے, وہ ایک ریاستی ادارہ ہے. اگر وہ ایک ایسی ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کو جو سب سے زیادہ قانونی چیزوں کو پورا کرتی ہے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ آپ جماعت اسلامی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں جو خود ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, آپ نے تمام ایسی پارٹیوں کو رجسٹر کیا ہوا ہے جن کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے, آپ نے کیسے ان کو برقرار رکھا ہوا ہے جو الیکشن کراتے ہی نہیں ہیں, جہاں خاندان پہ چل رہا ہے, وراثت پہ چل رہا ہے, ڈکٹیٹرشپ پہ چل رہا ہے. حافظ صاحب, ماضی میں ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ہمیشہ جماعت اسلامی کی اور MQM کی جو بلدیاتی سیٹس ہے اس پر جھگڑا چلتا رہا ہے یا مقابلہ چلتا رہا ہے, لیکن اس بار آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے سامنے کون کھڑا ہے جو آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے, وہ کون سی جماعت ہے؟ دیکھیں ساری پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں, میں تو اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ ہم یوں کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور کسی کی کوئی حیثیت نہیں, سب کی اپنی اپنی حیثیت ہے. لیکن اس وقت جو فضا موجود ہے وہ فضا بالکل اب مجھے ایک طرف ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور اب پورے شہر میں لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں جن کا کوئی تعلق جماعت اسلامی سے نہیں ہے, جو مختلف پارٹیوں کے ووٹر ہیں, مختلف لیڈروں کو پسند کرتے ہیں, لیکن کراچی میں ان کی رائے یہ بنتی جا رہی ہے کہ دیکھیں کراچی میں یہ کوئی پارٹی بھی توجہ نہیں دیتی, الیکشن میں سب آتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, کبھی کبھار کوئی آ کر تقریر بھی کر لیتا ہے, کوئی پروگرام رکھ کر کینسل بھی کر دے گا, لیکن یہ ہے کہ یہاں سے مینڈیٹ لینے کے بعد کوئی کراچی کو پوچھتا نہیں ہے. اعلانات ہوتے ہیں لیکن کوئی کام نہیں ہوتا. صوبائی حکومت, وفاقی حکومت اور یہاں سے مینڈیٹ لینے والی پارٹیوں نے کراچی کا بیڑا غرق کیا ہے. یہ بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے.
تو دوسری پارٹیوں کے سپورٹر بھی کہتے ہیں کہ یار ہم نیشنل لیول پر یا ہم جو ہے ویسے پارٹی کے ساتھ ہیں لیکن کراچی کے لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں. تو یہ بات اب الحمدللہ اتنی صلاحیت کر گئی ہے کہ آپ کو گھر گھر میں اس کا ریفلیکشن محسوس ہوگا. کوئی بہت کراچی والے اس وقت آپ کو سن رہے ہیں اور آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت کراچی والے بڑے مایوس ہیں، خاص طور پر جب بارشیں ہوتی ہیں. حافظ صاحب آپ کو یقینی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا حال ہو جاتا ہے اور اس میں جتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ہر علاقے میں، چاہے وہ پوش علاقے ہوں چاہے وہ ایسے علاقے ہوں جہاں پر ویسے ہی پہلے نظام نہیں ہے، نالوں کے مسائل ہوں. یہ تمام مسائل دیکھنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 3 ٹارگٹس آپ کے کیا ہوں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی والوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، جو جماعت اسلامی کی پرائیورٹی ہوگی؟ دیکھیں ظاہر 4 سال کے ٹینیور میں اتنے زیادہ مسئلے خراب ہو گئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں سے آغاز کرنا پڑے گا. میرا خیال یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں تو ہمیں اپنا پورا K4 منصوبہ چاہیے. اس کے لیے ہمیں وفاق اور صوبے سے لڑنا بھی پڑے گا اور جتنے اعلانات کیے ہیں ان لوگوں نے اس کے مطابق ان سے کام کروانا پڑے گا اور اب یہ نہیں چلے گا کہ وہ جھوٹے اعلانات کر کے ہمیں بیوقوف بنائیں. تو ہمیں پانی کا پورا چاہیے اور ہمیں ٹرانسپورٹ کا نظام چاہیے جسے ماس ٹرانزٹ سسٹم کہتے ہیں. یہ لانگ ٹرم منصوبہ ہے. لیکن ہم آغاز کریں گے شہر کی گندگی صاف کرنے سے، نالوں کی صفائی سے، جن کے ٹینڈر ہو گئے اور نالے صاف نہیں ہوئے، لوگ ڈوب رہے ہیں. ہم آغاز یہاں سے کریں گے، صفائی سے، گرینری سے، نالوں کو صاف کرنے سے اور پھر سیوریج کا نظام ٹھیک کرنے سے، اور انشاءاللہ درجہ بدرجہ تمام چیزوں کے اوپر ہم جو ہے ورکنگ کریں گے. اللہ نے چاہا نقشہ بدل جائے گا. یہ امید ہے جس کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں ایک مرتبہ پھر، اور اس امید کو نہیں ٹوٹنا چاہیے ان حرکتوں سے جو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر لوگ کر رہے ہیں. اللہ خیر. بہت شکریہ آپ سے، بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب. میرے جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے صبح سویرے پاکستان میں، اور ان سے گفتگو یہی ہو رہی تھی کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات ہے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، ان کی کیا پلانز ہیں خاص طور پر کراچی کو لے کر. تو اب تو خیر یہ پلانز تو بہت اچھے ہیں اور میں صرف یہی کہتی ہوں جو بھی آئے وہ شہر کے لیے، ملک کے لیے بہتر. اور واقعی ہمارے کراچی شہر کو ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو کراچی شہر کا نقشہ بدل دے. بہت چھوٹی اور مختصراً بریک اتنی سی لیں گے اور ابھی آئے. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان شاہزیب احمد اور مایا خان کے ساتھ. اور آج ہم ذکر کر رہے تھے بریک سے پہلے، میں بھول گیا کیا ذکر. بالکل نہیں بالکل ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہمیں آنا تھا بہت ساری چیزوں پہ. obviously جس طرح بارش ہو رہی ہے اور ابھی ہم یہ فکر مند ہو رہے تھے کہ ظاہر ہے ہم یہ پروگرام کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے تو ہم گھر میں جانے کے بعد کیا بجلی ہوگی نہیں ہوگی، یا اگر ہمیں کوئی ضرورت کی چیزیں لینی ہے ساتھ ساتھ بجلی کے لوڈ شیڈنگ جس طرح ہو رہی ہے اور اس میں پرائسز جس طرح انکریز ہو رہی ہیں، چیزیں ضرورتیات اشیاء کی. بجلی کا بحران بڑھنے سے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو لوگ شدید پریشان ویسے ہی ہیں، کراچی کے دیگر مسائل، یہ سب کچھ ہم ڈیلی بیسس پہ ذکر کرتے ہیں اور اب تو ہم بھی تھک گئے ہیں سب پریشانیاں بتا کے. لیکن اس کے باوجود جب آپ گھر جائیں تھوڑے سے سکون کے لیے اور آپ کو بجلی بھی نہ ملے نا آرام کرنے کے لیے، انسان بے چین ہو اذیت کا شکار ہو جاتا ہے واقعی میں. اور مینٹلی وہ کتنا آپ کو افیکٹ کرتا ہے، سائیکولوجیکلی، آپ کو ایموشنلی، آپ کے ریلیشن شپس، آپ کے کام، آپ کی کنسٹرکٹیوٹی کو. وہ کھانا پکا رہی ہیں، اندھیرے میں کھانا بنانا، اندھیرے میں سارے کام کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا، گھر جا کے آرام کرنا ہو تو گرمی میں پنکھا نہ چلنا، اے سی نہ چلنا. یہ واقعی شہریوں کو پھر ایک عجیب سی کیفیت میں لے جاتا ہے کہ وہ بیچارے جب کام پہ جاتے ہیں تب بھی ان کی نیند پوری نہیں ہوئی، جیسے ہم روز ذکر کرتے ہیں. صحیح جبرن زندگی گزر رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ ہر چیز کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں. بنانے والا سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں گلا کہ نہیں گلا، مزے کا بنا نہیں بنا. کھانے والا سوچ رہا ہے اگر میں نمک یا مرچ کو زیادہ یا کم کہہ دیا تو اس کا دل نہ ٹوٹ جائے یا وہ غصے میں نہ آ جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کی ایموشنلی فرق پڑتی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بجلی نہ آنے کی صورت میں بھی پھر بھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ₹1.55 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے کے الیکٹرک صارفین کے لیے اب اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے. یعنی کہ بجلی آئے نہ آئے جو قیمتیں ہیں وہ ضرور آئیں گی اور وہ بڑھ کر آئیں گی. آئے نہ آئے بل تو آئے گا. تو اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندہ 92 نیوز ہیں، ان سے ہمیں اسی پر اپڈیٹ کر رہے ہیں. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جہاں عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، وہیں بجلی کے بلوں نے اضافی بوجھ شہریوں کے کندھوں پر ڈال دیا ہے. کے الیکٹرک کی جانب سے بجلی کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ تو کیا ہی جا رہا تھا، لیکن اب ایک مرتبہ پھر نیپرا کو بجلی کی فی یونٹ قیمت بڑھانے کی سمری جاری کر دی گئی ہے.
اس حوالے سے شہریوں کی کیا رائے ہے اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے انہیں کن دشواریوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ کمرشل جو بلز آ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں، جس کا 5,000 آتا تھا اس کو 23,000 روپے بل آ رہا ہے۔ میرے اپنے گھروں کے حالات بتا رہی ہوں، دوسروں کو تو چھوڑ دیں آپ۔ مطلب حالات ہمارا ملک جو ہے نا اس وقت دیکھے جائے کہ ایمرجنسی کی صورتحال میں جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سری لنکا والے حالات پیدا ہو جائیں اور ہمارے لوگ جو ہیں انقلاب کی صورت میں نکلیں تو پھر وہ ان کو نپٹنا بڑا مشکل پڑ جائے گا۔ انفارمیشن کے جاتی ہے اور پتہ نہیں کب آتی ہے، کچھ نہیں پتہ کیونکہ، اور اس کے علاوہ بل میں کوئی کمی نہیں ہے۔ غریب آدمی کی تو مشکلات بھی مشکلات ہیں، صرف ایک بجلی کا رونا نہیں ہے، کھانے کا بھی رونا ہے، پانی کا بھی رونا ہے، صحت اور صفائی کا بھی رونا ہے۔ آپ کس طرف دیکھیں گے؟ اس کی انکم اگر ایک 10,000 روپے ہے تو وہ بجلی کا بل دے، گھر کا کرایہ دے یا اپنا پیٹ پالے۔ یہ جو ابھی نئے بل آئے ہوئے ہیں اس پہ ہر دکاندار پریشان ہے کہ دکانداروں کے اوپر بھی 6,000 روپے اضافی بل بھیج دیے گئے، اور جو دیہڑی دار طبقہ ہے یا مزدور طبقہ ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ سب مشکلات سے دوچار ہے۔ وہ بچوں کی فیسیں جمع کرے یا آئے دن جو یہ ہر مہینے جو اضافہ کر رہے بجلی کی اور گیس کی بلوں میں، تو کیا وہ جو ہے نا بچوں کی فیسیں دے یا آیا یہ بل بھرے؟ بجلی کا بل بڑھ رہا ہے، میرے خیال سے افورڈیبل ہے، سب پے کر رہے ہیں، کس کو تکلیف ہے؟ کون غریب ہے؟ مجھے تو دکھا دیں ذرا، غریب لوگ تو دکھا دیں۔ اگر غریب ہوتے نا تو باہر ہوتے۔ لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، مہنگائی ہے، پھر خودکشیاں کرتے ہیں لوگ، تنگ آ کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، تو ہر طرح سے یہ ملک کے لیے ایک بوجھ بن کے رہ گئے۔ مجھے لگتا ہے ان کو جلد سے جلد اتارنا چاہیے۔ کراچی میں لائٹ تو میرے خیال میں اگر 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ آتی ہے تو 2, 3, 4 گھنٹے چلی جاتی ہے، مطلب 24 گھنٹوں میں میرے خیال میں 6 گھنٹے لائٹ آتی ہے، وہ بھی سکون کی لائٹ نہیں ہے۔ صحیح ہے، پورا دن لائٹ نہیں ہوتی، بہت برا جو ہے نا اس ٹائم حال ہوا ہے کراچی میں۔ میرے پاس پچھلے مہینے بل آیا تھا 8,000 روپے کا، میری کل تنخواہ ہے 25,000 روپے، اور 8,000 روپے کا بل میں نہیں بھر سکا۔ اس مہینے وہ بل میرے پاس بڑھ کے 2 مہینے کا لگ کے آیا ہے 19,000 روپے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں پہ پیٹرول کی پرائسز آپ کے کنٹرول میں آنی نہیں ہیں، ڈالر آپ کا بڑھ کے 230 روپے ہو چکا ہے، میں اپنے بچوں کے پیٹ میں دانہ ڈالوں یا بجلی کے بل بھروں؟ گھریلو صارفین ہوں یا کمرشل صارفین، سبھی اس وقت بجلی کے بلوں سے شدید پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں کا ماننا ہے کہ ایک طرف حکومت کی جانب سے بھاری بھرکم ٹیکسز ان پر عائد کیے جا رہے ہیں تو دوسری جانب بجلی کی ہوش ربا قیمتوں میں اضافے سے ان کے لیے بلوں کی ادائیگی کرنا ایک امتحان بن چکا ہے۔ شہریوں کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت اپنے وعدوں اور دعووں پر عمل درآمد کرتے ہوئے بجلی کی قیمتوں کو کم کرے تاکہ ان کے لیے بجلی خریدنا اور اس کی بلوں کی ادائیگی کرنا کچھ ممکن ہو سکے۔ جی شراز احمد، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اس حوالے سے، اور جو لوگوں کی پریشانی ہے وہ بھی آپ نے دکھائی ہمیں، تھینک یو ویری مچ اس کے لیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ لوڈ شیڈنگ سے لوگ کتنا پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنا روزانہ کا جو گزر بسر ہے وہ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ شکایت بھی کر رہے ہیں کم از کم بجلی مہنگی تو نہ کرو، وہ یہی شکایت کریں۔ تھینک یو شراز بھائی فار اپڈیٹنگ، اور اس موسم میں جہاں حالات اور چیزیں سب کچھ جو ہیں بہت تکلیف دیں، لیکن پھر بھی آپ لوگ ہمارے سارے رپورٹرز ہمیں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، چاہے کراچی، پاکستان میں کہیں ہو، دنیا میں کہیں ہو۔ تھینک یو 9 نیوز کے نمائندے اینڈ ٹیم۔ بٹ اگر ہم بات کریں اب پنجاب کی اربن فلڈنگ کے حوالے سے، شاذیب، وہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس کو اگنور نہیں کیا۔ بالکل، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل، جس سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ پنجاب پولیس نے مختلف اضلاع میں پولیس اہلکاروں کو مختلف جو امدادی سرگرمیاں ہیں اس میں ضلع انتظامیہ کا ساتھ دینے کے لیے خاص طور پر احکامات جاری کیے ہیں، یعنی کہ پولیس اہلکار، اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایسا موسم ہو یا کچھ بھی ہو تو پولیس ہماری ہمیشہ پیش ہوتی ہے، کوشش کرتی ہے لوگوں کی مدد کرے آگے بڑھ چڑھ کر، اور ہمیں مدد کرتے نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اس بات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو جو پانی جمع ہو جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ جو پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے خاص طور پر انتظامیہ کیا اس وقت You read my mind کہ جب اس طرح کی سچویشن اب آ رہی ہے اور اگر نظر آ رہا ہے کہ الارمنگ ہے اور آنے سے پہلے کی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں،
تب ایسی صورتحال میں پریکاشنری میجرز کیا ہیں؟ نکاسی آپ بہت ضروری ہے، اس کے بہتر انتظامات بہت ضروری ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے صبح پاکستان میں ایم ڈی واسا غفران احمد صاحب نے. غفران صاحب کو خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے پاکستان میں. غفران صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. لاہور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بارشیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد مختلف جو علاقے ہیں وہ زیر آب آ جاتے ہیں، تو متاثرہ علاقوں سے نکاسی آپ کے لیے خاص طور پر واسا کیسے کام کر رہا ہے اس وقت، کیا اقدامات اٹھا رہا ہے؟ 238 mm بارش ہوئی ہے جو کہ ایک بہت ہیوی انٹینسٹی کی بارش ہے. اس سے 20-25 سال کے پچھلے ریکارڈ میں ہمیں ایسی بارش نظر نہیں آئی کہ جو 7 آورز میں 238 mm بارش ہوئی. 200 پلس بھی بارش نہیں ہوئی 7 آورز میں. اور یہ جو بارش ہے یہ 7 آورز میں ہوئی ہے. اس سے پہلے 2018 میں بارش ہوئی تھی 288 ایک دن میں، تو وہ 14 آورز میں بارش ہوئی تھی. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی ہیوی انٹینسٹی کی بارش تھی. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ڈپریشن ایریاز میں یا کچھ جو باؤل ہیں سڑکوں پہ لوکل ڈپریشنز ہیں وہاں پہ پانی تھرو سرفیس رن آف رش کرتا ہے اس طرف، لیکن وہ کسی ٹائم کے تھوڑے ٹائم کے لیے اسٹیگنیٹ ہوتا ہے کیونکہ سسٹم کی کیپیسٹی ہوتی ہے، سسٹم اپنی کیپیسٹی پہ رن کر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھنا یہ کہ سسٹم واقعی افیکٹولی کام کر رہا تھا، اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام کر رہا تھا. تو وہ آپ نے دیکھا کہ بارش کے فوری بعد آلموسٹ پورا لاہور کلیئر ہو گیا. 1-2 پوائنٹس پہ پانی تھا اور وہ بھی پانی اب اس وقت کسی بھی پوائنٹ پہ پانی نہیں دیکھ رہے آپ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ افیکٹولی کام کیا، اور اس نے ہمارے اسٹاف نے بھی اور ہماری پمپنگ مشینری جین سیٹس سیوریج ڈرینیج نے ان کی پراپر ڈسلٹنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ ڈرین آؤٹ ہوا پانی. لیکن پانی تو ہر جگہ کھڑا ہو جاتا ہے، باہر کے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں اکثر فوٹیج جاری ہے. ابھی جب ہم لوگ گئے ہوئے تھے یاد ہے کہ بڑا لاہور میں نظر آ رہا تھا، بارش کو لوگ دیکھ بھی پائے تھے، دھلا دھلا نظر بھی آ رہا تھا، کہیں پانی کھڑا بھی نہیں تھا. جو علاقے میں نے دیکھے وہاں پہ نہیں تھے البتہ. لیکن سر اگر یہ آپ سے پوچھے کون کون سے علاقے نشیبی ہیں جہاں بارشوں کے زیادہ جو ہے نقصانات کا جو ہے وہ ایک ڈر ہے یا خدشہ ہے، ذرا وہ کچھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ دیکھیں ہمارے جو 22 سور پوائنٹس ہیں جہاں پہ پانی کی اسٹیگنیشن آبزرو ہوتی ہے، جو کریٹیکل پوائنٹس ہیں جن کی مانیٹرنگ کرنے ہوتی ہے ہم نے، تو وہ ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی لاس ہوا ہو، کوئی جانی نقصان ہوا ہو یا کچھ ایسی طرح پراپرٹیز کا لاس ہوا ہو. تھوڑی دیر کے لیے کچھ پوائنٹس موسٹ آف دا پوائنٹس جیسے میں کہا کہ ڈیورنگ رین کلیئر ہوا، 2-3 پوائنٹس پہ پانی تھا سر لیکن وہ بھی کلیئر ہو گیا. تو ایسا کوئی لاس نہیں ہوا کہ جیسے کسی قسم کا کوئی جانی یا مالی. لیکن غفران صاحب جب ہم اندرون لاہور کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ میں خود میرا تعلق لاہور سے ہے، میں نے دیکھا ہے وہاں کی گلیاں بڑی تنگ ہیں اور وہاں پر امدادی سرگرمیاں کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ بڑا چیلنجنگ ہے وہاں سے پانی نکالنا، نکاسی آپ کا جانا ناممکن ہوتا ہے. اس میں ہماری جو مینول لیبر ہے وہ کام کرتی ہے. بیمبوز ہم نے پرووائڈ کیے ہوتے ہیں، ان کی بلاکیجز وغیرہ وہ ریموو کرتے ہیں، مینول ڈسلٹنگ ہم کرواتے ہیں. آبادیز کو بلکہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تاکہ ان کے کسی قسم کی گلیوں میں اوور فلوئنگ یا اربن فلڈنگ کا چانسز نہ ہوں. بالکل صحیح. لیکن جی اگر کوئی علاقہ زیر آب آ جاتا ہے سر تو بارشوں کا پانی جس طرح شہریوں کے گھروں میں جس طرح آ جاتا ہے وہ ایک بڑا تکلیف دہ منظر ہوتا ہے ان کے لیے بھی. اور وہ کس طرح آپ لوگوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں یا لوگوں کو مدد حاصل ہو سکتی ہے یا وہ حاصل کر سکتے ہیں فار دیٹ میٹر؟ دیکھیں جہاں تک آپ سسٹم کا اگر بات کرتے ہیں تو سسٹم ایفیکٹولی کام کر رہا ہے. اگر روڈ سے کسی کا گھر نیچے ہے، بہت سارے ایسے گھر ہوتے ہیں جو روڈ سے 2-3 یا 4 فٹ تک ایون نیچے ڈاؤن ہوتے ہیں، تو وہ تو روڈ سے پانی ان کے گھر میں ڈیفینیٹلی جائے گا یا ان کو خود پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. ادروائز کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ سسٹم کام نہ کر رہا اور لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جائے. غفران صاحب ساتھ میں یہ ضرور بتائے گا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معمول سے زیادہ اس بار بارشیں ہو رہی ہیں خاص طور پر لاہور اور پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ممکن ہے ہو سکے گا آپ کے لیے بتانا کہ دریائے راوی میں پانی کی اس وقت صورتحال کیا ہے اور اس وقت کی اپڈیٹس کیا ہیں، جبکہ ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں جو واٹر سٹوریج سائٹس تھیں اس حوالے سے بھی تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا، کیا وہ بھر چکی ہیں مکمل طور پر؟ اس سال بارشیں معمول سے بالکل زیادہ ہو رہی ہیں لیکن جو راوی کا سچویشن ہے وہ ابھی تک تو کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ اس میں کوئی فلڈ ہوگا یا کچھ ہے کیونکہ انڈیا نے پیچھے اس کے افیکٹو ڈیمز بنائے ہوئے ہیں، کنٹرول ہے، تو اس کے چانسز کم ہیں بات کسی فلڈ.
ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اس موضوع پہ اربن فلڈنگ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. اب پروگرام میں ذرا آگے چلتے ہیں. بہت ہی دلچسپ گیلپ سروے ہونے والا ہے. بھائی شاہزیب, یاد ہے وہ بچپن کے دن جب گھر کے بڑے ہمارے, چاہے اماں ہوں یا ابا ہوں یا گھر کا کوئی اور بڑا ہو, گوشت کا دن ہے, آج گوشت ملے گا, آج جا کر تازہ تازہ صبح کے ٹائم میں جا کر دکان سے گوشت لے آؤ. یاد ہے وہ زمانہ؟ اور ان دنوں میں جو ہے وہ ہمارے والدین گھر سے نکلتے تھے گوشت خریدنے کے لیے, گوشت کی دکانوں پر جاتے تھے اور تازہ گوشت خرید کر گھر لایا جاتا تھا. لیکن ہم یہ گوشت کی باتیں کیوں کر رہے ہیں اچانک؟ یہ گیلپ سروے جو ہے وہ کچھ گوشت کے حوالے سے ہے, لیکن یہ صحت کے حوالے سے بھی ہے, کیونکہ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فریش میٹ جو ہے خاص طور پر دکانوں پر جا کر وہ اتنا نہیں خریدا جاتا. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں فروزن میٹ کی طرف, کچھ چلے جاتے ہیں جو پیکڈ میٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ ہوتا وہ بھی ظاہر ہے گوشت بھی ہے, تازہ ہی ہے, لیکن وہ مختلف کمپنیز ان کو کاٹنے کے بعد پیک کرنے کے بعد مارکیٹ میں اویلیبل کر دیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. جو سروے ہے اس بار یہ پتا چلا ہے کہ 2002 سے لے کے 2022 کے دوران خصوصی طور پر جو قصائی کی دکان سے تازہ گوشت کی خریداری ہے وہ کرنے والے لوگوں میں کمی دیکھی گئی ہے, اس کی شرح میں کمی آئی ہے, اور لوگ زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو فریزڈ گوشت ہے, جو فروزن گوشت ہے, وہ خرید لیا جائے مارکیٹ سے. اچھا پتہ نہیں, یہ بڑا دلچسپ سی بات ہے, میں بڑا اب انکویزیٹو ہو گئی ہوں اس بارے میں پتہ کرنے کے لیے, اور بلال بھائی ہوں گے تھوڑی دیر بعد اوبیسلی گیلپ پاکستان سے, ہی از ایگزیکٹو ڈائریکٹر. مگر ساتھ ساتھ بلال بھائی سے پوچھوں گی. بلال بھائی السلام علیکم, تھینک یو سو مچ اینڈ فار ڈوئنگ دس ویری ویری انٹرسٹنگ سروے. بٹ دین اگین یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ واقعی میں لوگوں نے جو تازہ گوشت جو نظر آ رہا ہوتا, مطلب واہ, وہ اس کو چھوڑ کر آپ لوگوں نے وہ پیکڈ میٹ اور فروزن میٹ لینا شروع کر دیا ہے. از اٹ فار ریئل؟ جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تو آئی تھنک ہم جو سروے کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ جو ایک ٹرینڈز ہیں جو ہم اربن علاقوں میں یا ریلیٹیولی بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں, اس کی کتنی مقبولیت ہے باقی پورے پاکستان میں. تو اس میں یقیناً ایسے ہی دیکھنے میں آیا کہ کچھ ایک ٹرینڈ ہے, لمیٹڈ ہے مگر سگنیفیکنٹ ہے, جو عام کسائی کی دکان سے لینے کے بجائے آپ فروزن پیکجڈ ریلیٹیولی مور صاف ستھرا پیسز میں کنورٹیڈ پیکڈ فارم میں کسی بھی وقت, چھٹی والے دن بھی, جو گوشت کی چھٹی والے دن بھی, رات کے وقت بھی اب نہیں رہے. جی بالکل, اور کنوینئنس میں اضافہ ہے ان دا سینس دیٹ آپ رات کو بھی چلے جائیں, رات 10 بجے بھی چلے جائیں تو گوشت مل جاتا ہے, ورنہ عام طور پر کسائی کی دکان میں. تو کنوینئنس کے ایک طرف ریزنس ہیں, اور دوسری طرف ایک پبلک ہیلتھ کنسرن بھی ہے, کیونکہ جتنا اویلیبل ہوتا ہے اتنا, جی کچھ اس طرف بھی ہے کچھ اس طرف بھی ہے کہ فروزن فوڈ جو ہے اس میں کیونکہ پریزرویٹیوز ڈالے جاتے ہیں, پروسیسنگ کی جاتی ہے, تو وہ پروسیسنگ جو ہے کچھ فارمز میں پبلک ہیلتھ کے پرسپیکٹیو سے بہت اچھی نہیں ہے. یہ کہ جب اویلیبلٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو کنزمپشن میں بہت اضافہ ہوتا ہے, جو کہ میٹ اگر ویجیٹیبلس کو یا فروٹس کو اوور ٹیک کر لے یا سبسٹیچیوٹ کر لے تو ہیلتھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ وہ ایک کنسرن ہے. تو ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ اس وقت پاکستان میں یہ ریشو کتنی ہے اور اس پہ کوئی کتنی. میں بھی یہی جاننا چاہتا کہ بلال بھی آپ نے یہ سروے اچانک کیوں کیا گوشت کے بارے میں, کہ ایسا خیال آپ کو کیوں آیا کہ گوشت جو ہے وہ خاص طور پر لوگ اب دکانوں سے چھوڑ کر اور پیک خرید رہے ہیں, تو کیا یہ بقرعید کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ بالکل, کچھ پارٹی ٹریگر تو بقرعید کی وجہ سے ہوا ہے, اس کے آس پاس ہی ہم نے سروے کیا ہے, مگر ہم پبلک ہیلتھ پرسپیکٹیو سے بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں, اور ایک پاکستان میں ایک ریسرچ پرسپیکٹیو فار مارکیٹ ایز ویل, کہ پاکستان میں ایک فروزن میٹ کی مارکیٹ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کے پلیئرز کون سے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس میں کس طرح کی کنوینئنس ایڈ کی جا سکتی ہے. تو ایک مقصد جو ہے وہ مارکیٹ کو اسیس کرنا بھی تھا اور کوانٹیفائی کرنا تھا. لیکن سروے میں بلال بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں مختلف مایا برانڈز کے جو کہ لوکل برانڈز ہیں, جو کہ اپنے فروزن فوڈز بھی لے کے آ رہے ہیں اور ان کے پیک میٹ بھی آپ کو مل رہے ہیں. قاسم بھائی کی دکان سے ہی لاتے ہیں, بالکل پیک فوڈ نہیں مل رہے ہیں. لیکن بلال بھائی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ سارے ہائیجینک بھی ہیں, یہ سب جو ہیں وہ اس میں کوئی کسی قسم کے کوئی کیمیکل انوالو نہیں ہے, اور وہ صحت کے لیے جو ہیں وہ بھی بالکل مفید ہیں؟ اس بات کی گارنٹی ہمیں کسی برانڈ سے ملتی ہے؟ کیونکہ آج کل ہر کوئی پیک کر کے, چاہے وہ کسی بھی دکان سے اسے خریدا, وہ پیک کر کے مارکیٹ میں اویلیبل کر رہا ہے فروزن میٹ کی صورت میں.
آپ کا کنسرن بالکل ویلڈ ہے کہ جو پیکجڈ فوڈ ہے اس کی ہائیجین کیسی ہے, اس میں جو حلال اور پرسپیکٹو سے کس طرح سے دیکھا گیا ہے. تو پاکستان میں بھی حلال فوڈ اتھارٹی ہے, دوسری طرف ایک اسٹینڈرڈس کی اتھارٹی ہے جو کہ جا کر سیمپلز کلیکٹ کرتی ہے. اور اگر آپ زیادہ تر پیکجڈ فوڈز دیکھیں تو ان میں پیچھے کسی نہ کسی اسٹینڈرڈ کی ڈیفینیشن وغیرہ لکھی ہے, اس کے اندر جو اجزیات ہیں ان کی کمپوزیشن لکھی ہے. تو یقینی طور پہ کام تو کیا جا رہا ہے, مگر اس سے بہتر تھوڑا سا یہ بتا دیں اس سروے میں آپ لوگوں نے کن کن افراد کو شامل کیا ہے؟ کیا یہ سروے خواتین سے کیا گیا ہے, مرد حضرات سے کیا گیا ہے, کن لوگوں سے کیا گیا ہے, سیمپل کہاں سے لیا گیا؟ جی بالکل. سو اس میں تقریباً 1500 افراد جو کہ پاکستان کے تقریباً 100 ڈسٹرکٹ سے جمع کیے گئے, مرد اور خواتین دونوں تھے, جوان اور بوڑھے لوگ دونوں تھے, ایجوکیٹڈ اور شہری اور رورل آبادی. جس طرح سے سینسس میں اس کی پروپورشن ہے, ہم نے ایک سیمپل نمائندہ پاکستان کا چوز کر کے پھر اس کا انالیسس کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. ایگزیکٹو ڈائریکٹر گیلپ پاکستان بلال گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کس طریقے سے اس سروے کو کنڈکٹ کیا گیا ہے, کیوں کیا گیا ہے, وجوہات کیا ہیں, اور وہ وجوہات آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے شیئر کی. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہیں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, رہے گا ہمارے ساتھ. صرف پاکستان میں شازیہ ہمایہ کر رہے ہیں آپ کا ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان, مایا خان اور شاہزیب احمد کے ساتھ. اور بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے کچھ لوگوں سے, اور ان سے جانیں گے کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے, ان کو ایوارڈ کیوں ملا. ٹوگیدر وی گرو ٹوگیدر وی امپاور پشاور کی خاتون بزنس وومن بشرا رحیم کی سچی کہانی ہے, جو اپنے سینٹر میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والی خاتون کو امپاور کر رہی ہیں, ان کو اسکلفل کر رہی ہیں, ان کو ٹریننگ دے رہی ہیں. لیکن اس ٹریننگ سے کیا ہو رہا ہے اور کتنا ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے, اور اس پورے امپاورمنٹ پہ جو فلم تیار کی گئی ہے, کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں کہ فاطمہ نازش نے بشرا رحیم پر ایک شارٹ فلم بنائی, ریلیجیس فریڈم اینڈ بزنس فاؤنڈیشن. انہوں نے امریکہ کے 2022 فلم کمپٹیشن میں ایوارڈ سے ان کو نوازا بھی گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایوارڈ حاصل کرنے والی فاطمہ نازش کے پیچھے کیا راز ہے, جو ان کی فلم کی سٹوری ہے مایا, وہ کیا ہے, یہ ہم آج جاننا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہے, ہم جانیں گے بھی. اور یہ جب سٹوری کے بارے میں ہمیں پتا چلا تو مجھے اسکول میں اپنا ایک واقعہ بھی یاد آ گیا. ایک ٹائم تھا, وہ زندگی میں انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے, بٹ سملر ہی ہے جو یہ جس کہانی پر یہ فلم بنی ہے, اور اس کو جو ہے بہت پذیرائی بھی ملی ہے. تو ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے فاطمہ نازش نے. السلام علیکم جی. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں آنے کے لیے وقت نکالا, اور سب سے پہلے تو کنگریچولیشنز, اور بہت ہی آپ نے اپنے آپ میں ایک مختلف اور بڑا منفرد موضوع آپ نے چنا. ساتھ ساتھ یہ کہ یہ بتائیں کہ آپ کی جو شارٹ فلم ہے شاہزیب اور میں بہت انکوزیٹو بھی ہیں, کیونکہ سم تھنگ سملر ہیپنڈ ود می اینڈ مائی اندر فرینڈ جو کہ اس کا تعلق ڈفرینٹ ریلیجن سے تھا, اور ہم لوگ سیم کلاس میں تھے. تو وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا, اور لوگوں نے مجھے آس پاس کے کلاس فیلوز نے کہا کہ اس کے گھر کا لایا ہوا سینڈوچ مت کھایا کرو. تو وہ بات مجھے آج یاد آ گئی آپ کی اس شارٹ فلم کی کہانی سے. تو پلیز ہم سے شیئر کیجیے گا فاطمہ. تھینک یو. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. بہت شکریہ شاہزیب آپ کا بھی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو ایک کہانی یاد آ گئی, تو مایا ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں ہمارے سراؤنڈنگز میں ایسی کہانیاں ہمیں بھری پڑی نظر آتی ہیں. ریلیجیس ایکسٹریمزم پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ 50 طرح کی چیزوں کو جوڑ سکتے ہیں, لیکن جو میری کہانی ہے ٹوگیدر وی گرو ٹوگیدر وی امپاور, یہ ایک ایسی خاتون کی کہانی ہے جو انکلوژن پہ بات کرتی ہیں, جو ڈائیورسٹی پر یقین رکھتی ہیں. ہم ریلیجیس ایکسٹریمزم کے حوالے سے پوری دنیا میں ہمارا ایک بہت برا امیج ہے, لیکن ہمیں ایسے لوگوں کی بھی کہانیوں کو شوکیس کرنا چاہیے جو کہ ایک بہتر چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو بشرا رحیم ایک ایسی ہی خاتون ہے جن کے ادارے میں ان لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے جن کو باقی لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے, جینڈر ڈسکرمنیشن کی وجہ سے یا ریلیجن ڈسکرمنیشن کی وجہ سے ان کو اپنے پاس ایکسیس نہیں دیتے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ اپنی جو نان مسلم فرینڈ ہے اس کے گھر کے لایا ہوا سینڈوچ مت کھایا کرو. مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ جس ایرا میں رہ رہے ہیں, چیزیں اویئرنیس
اویئرنیس کی وجہ سے بہت چینج ہونی شروع ہو گئی ہیں. لائک میں اگر اپنی بات کروں, میں اپنا بچپن یاد کروں تو میری نانی اماں کو اللہ غریق رحمت فرمائے, ہمارے گھر پہ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ گھروں کی صفائی کے لیے نان مسلمز آیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی ہمارے گھر میں یہ پریکٹس تھی کہ اس والے گلاس میں تو جو وہ بندے تھے, میں اب نام نہیں لوں گی, وہ پانی پیتے ہیں تو اس گلاس کو, وہ ایک الگ سے گلاس پڑا ہوا کرتا تھا, وہ پلیٹ ایک الگ سے پڑی ہوا کرتی تھی. لیکن اب مجھے لگتا ہے لائک اگر میں اپنی بات کروں تو ابھی تقریباً 4 سے 5 کرسمس ہو چکے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو لے کے جاتی ہوں اور اس کو بتاتی ہوں کہ دیکھو یہ چرچ ہے اور یہاں پر ڈفرینٹ مذاہب کے جو لوگ ہیں ان سب کو عزت کیسے دینی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تمام خواتین کو ان کا کسی بھی طبقے سے تعلق ہے, کسی بھی مذہب سے تعلق ہے, کسی بھی فرقے سے تعلق ہے, ہمیں ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر. لیکن یہ سٹوری آپ نے چوز جو کی, یہ سٹوری آپ کو کہاں سے ملی؟ تھوڑا سا سٹوری کے حوالے سے بتائے گا, جو کہ شارٹ فلم جس پہ بیس کر رہی ہے. جی شاہزیب, یہ ایک فیلوشپ تھی, جیسے کہ آپ نے سٹارٹ میں آغاز میں کہا کہ انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم اور بزنس فاؤنڈیشن US کی کچھ تنظیمیں ہیں جو کہ کولیبریٹ کر رہی ہیں US ڈپارٹمنٹ اور UN کے ساتھ بھی, تو ان کی جانب سے ایک فیلوشپ آفر کی جاتی ہے اور یہ دنیا میں ڈفرینٹ ریجنز میں آفر کی جا رہی ہے. اس مرتبہ یہ جو فوکس تھا ان کا وہ ساؤتھ ایشیا کی خواتین تھی, تقریباً 32 سے زائد خواتین تھیں ڈفرینٹ جگہوں سے جنہوں نے کہ اس فیلوشپ میں حصہ لیا. 9 months لانگ یہ فیلوشپ تھی اور فیلوشپ کا جو مین تھیم تھا وہ یہی تھا جو میں نے گرینڈ پرائز ون کیا ہے, وہ مین کیٹیگری ایوارڈ تھا جو کہ ریلیجیس فریڈم اور ویمن امپاورمنٹ تھا, کہ آپ کس طریقے سے خواتین کو امپاور کر سکتے ہیں ان کو ریلیجیس فریڈم دیتے ہوئے. تو جہاں تک بات ہے, ہم تو بینگ اے جرنلسٹ ہم تو اسٹوری ڈگرز ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے ہمیں تلاش ہوتی ہے کہ ہمیں اسٹوری مل جائے. تو میری ایک جاننے والی تھی بشرا رحیم, جن کو میں نے چوز کیا اس اپنے کریکٹر کے لیے, اس کہانی کے لیے, ان سے جب میری بات ہوئی, میں کافی عرصے سے ان کو کوریج دے رہی تھی ڈفرینٹ اوکیزنس پہ, تو میں نے ان سے کہا کہ بشرا مجھے اس طرح کی ایک اسٹوری کرنی ہے, تو آپ کے سینٹر میں آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آپ ہر کسی کو ویلکم کرتی ہیں. پھر انہوں نے مجھے بریفلی بتایا کہ فاطمہ ایسے ایسے ہے, یہ چیزیں ہیں. تو میں نے کہا سو چلیں لیٹس بگن کرتے ہیں اس کو. وہ اسٹوری بنائی اور جو سب سے جو کلک کیا, جو مجھے لگتا ہے US میں جہاں جہاں اس کو پذیرائی ملی ہے, اس کا جو نام تھا اسٹوری کا, ان کو لگا کہ یہ بہت اسٹرانگ ہے, ٹوگیدر وی گرو ٹوگیدر وی امپاور. تو ایک ایسی خاتون کی کہانی جو کہ اپنے سینٹر میں, چاہے وہ کرسچن خواتین ہو, چاہے وہ ہندو ہو, سکھ, ایون کے ریفیوجیز, بہت ضروری ہے. فاطمہ میرا ایک سوال ہے, بالکل بہت ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, بس یہ مختصراً آپ بتا دیجئے کہ ایک ذہن میں میرے خیال آ رہا ہے کہ جو سٹوری ہے آپ کی وہ مجھے تو بہت اچھی لگی, ہم لوگوں کو ٹچ کی, لیکن ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا اس شخص کا جس کے کہانی آپ نے بیس جس پر آپ نے اپنی سٹوری کی ہے, اس کی جو کہانی ہے جب وہ شاید انڈر پریولیج تھی, یا اس کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا, یا فائنینشلی اسٹرینتھ نہیں تھی اس کے پاس, اس لیے لوگ اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے, اور ایک وقت بدلنے کے بعد اس کو لوگ دیکھنے لگے, کیونکہ اب تک اس کی بنیاد تو ابھی بھی چینج نہیں ہوئی, روٹس تو ابھی بھی اس کے نہیں بدلے, تو پھر کیا بدلاؤ آیا لوگوں کے اس کو دیکھنے کے نظریے میں؟ دیکھیں مایا, ہم لوگ, مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی بیانیہ یا نظریہ ہم لوگ ہی بدل سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں. تو یہ جو موجودہ وقت ہے جس میں کہ میں نے اگین یہی میں کہوں گی کہ سٹارٹ میں نے کہا کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کے اوپر بات بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی بھی کہانیاں دکھائیں. جو اس فلم میں روینہ ہیں, جو بچی ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ چونکہ نان مسلم تھی اس لیے ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی تھی, لیکن بشرا نے ان کو اپرچونیٹی دی. تو دیکھیں اس کے اندر تو وہ لرننگ کا وہ تھا کہ وہ کچھ سیکھ سکے, اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی جو بچیاں ہیں, جو ریلیجیس مائنورٹیز کی لڑکیاں ہیں, ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہیں. نہیں فاطمہ, بہت اچھا آپ نے کیا ہے, اور آگے بھی آپ سے ہم اچھی کہانیوں کے ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں, اور اپارٹ فرام different people who try to cash other people's lives and stories, you have done something very positive in my point of view. That's my personal feedback. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جو ہے آنے کے لیے وقت نکالا ہے. وش یو آل. تو یہ سٹوری آپ لوگوں نے جانی کس طریقے سے امپاور کیا جا رہا ہے خواتین کو, لیکن یہاں پر ہمیں چھوٹی سی بریک بھی لینی ہے, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ اور سٹوریز بھی شامل کرنی ہے پروگرام میں.
پھر ہمارے ساتھ آنے کا بے حد شکریہ. اور شازیب اور میں ابھی ڈسکس کر رہے تھے جس موضوع پہ ہم ابھی آپ سے بات کرنے والے ہیں, اور وہ اس لیے بہت انٹرسٹنگ ہے بیکاز وہ اور میری آپ کی کسی نہ کسی کی زندگی سے ضرور کلوز ہوگی, اور کسی نہ کسی کی مجبوری کا کسی نہ کسی حالات میں کسی نہ کسی واقعات میں فائدہ اٹھانا. میرا خیال ہے یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے, اور اگر ہمیں کوئی مجبور نظر نہیں بھی آئے تب بھی ہمیں لگتا ہے وہ مجبور ہے. کہتے ہیں نا, کسی نے کیا خوب کہا کہ کسی انسان کی شرافت کو اس کی مجبوری نہ سمجھو. تو شازیب, یہ سینیریو جو ہوتا ہے نا, لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وائی ڈز دیٹ ہیپن؟ بالکل, لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اور ہم سب اٹھاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ریسنٹ ایگزامپلز ہمارے پاس جو کچھ ہم نے دیکھی اور ہم نے یہ سوچا کہ اس سیگمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے عید کے آس پاس دیکھا, ہماری ایک کولیگ ہیں اور ان کا جو قربانی کا جانور تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا اور بکھر گیا, بلاک سے دوسرے بلاک تک بھاگ گیا. بس سمجھ لیں کہ وہ 5 منٹ کے فاصلے پہ گیا ہوگا. وہاں پر پکڑنے کے بعد جب اس کو واپس گھر لانا تھا تو وہیں پر جو وین والا تھا جس نے اس پر سوار کر کے اس کو واپس لانا تھا وہ 2,500 روپے مانگ رہا تھا. اس قسم کی بہت ساری ایگزامپلز ہمیں آس پاس ملتی ہیں. کتنا بنے گا؟ میرے خیال 1 لیٹر بھی نہیں بنے گا, بہت چھوٹا سا فاصلہ. لیکن اس طریقے سے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جس کا جتنا فائدہ آپ لے سکتے ہیں نا وہ لے لیں, کیونکہ اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا, چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی اور طریقے سے ہو. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہیں, اور یہ ایک تہوار بنتا جا رہا ہے. بلکہ تہوار کیا بنتا جا رہا ہے, ہمارے جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں لوگ چیزیں سستی کرنے کے بجائے مزید مہنگی کر دیتے ہیں. ہماری بڑی جو اگزامپل ہے وہ عید کی بھی ہے. دنیا میں سستا ہوتا ہے. رمضان بازار جو لگتے ہیں ہمارے یہاں, ڈسکاؤنٹ ڈیل چل رہی مزید چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, سیل لگی ہوئی ہوتی ہے ہمارے یہاں. اب آپ نے کیونکہ آپ کو پتا تھا اس شخص کو اپنی قربانی کرنی ہے اور یہ ابھی کچھ بھی کرے گا اس کو کرنے کے لیے, تو آپ نے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا. مجبوری کا فائدہ اور پھر مجبوری کا آپ نے ناجائز فائدہ اٹھایا. اور ایسا مائنڈ سیٹ ہمارا کیوں ہے, ایسا کلچر کیوں بنتا جا رہا ہے, ہم لوگوں کی کیا سوچ ہے, ان تمام چیزوں کو لے کر اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا موٹیویشن کے پروفیسر جاوید صاحب, اور ہمیشہ ان سے بڑا اچھا سیشن ہوتا ہے. جاوید صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. جاوید صاحب, یہ مائنڈ سیٹ یقینی طور پر آپ سن رہے ہوں گے جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا اور ہر مشکل وقت میں ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا, یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ السلام علیکم. جی بہت بہت شکریہ. ہم جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری تربیت اس طریقے سے ہوئی ہوتی ہے. ایک بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ کس قسم کے کردار کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزارے گا, اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ کس ماحول میں پروان چڑھتا ہے. چونکہ ہمارے ماحول کے اندر تربیت کا کوئی مربوط نظام موجود نہیں ہے, اور جو کچھ وہ ارد گرد دیکھ رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کا پیٹرن بن جاتا ہے. لہٰذا اس کا ویلیو سسٹم, اس کے لیے کس چیز کی اہمیت ہے, کس چیز کی اہمیت نہیں ہے, کیا چیز اس کے خیال میں پرائورٹی میں نمبر 1 آتی ہے, کون سی نمبر 2 آتی ہے, یہ اس کی تربیت کا ماحول ڈٹرمن کرتا ہے. ہمارے ہاں پچھلے 30-40 سال کے اندر ویلیو سسٹم اس بری طرح متاثر ہوا ہے کہ معاشرے میں سب سے پہلے نمبر پر پیسہ اور پیسے سے خریدی جانے والی چیزوں کو کر دیا گیا ہے. ہم سب اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں, ہمارے اپنے دل کے اندر بھی ہمارا اپنا ویلیو سسٹم اسی طریقے سے ڈیولپ ہوا ہے. ایک شخص ایک پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ سڑک پر جا رہا ہے اور ایک چمکتی ہوئی بلیک کالی گاڑی پر سے گزر کے اس میں سے بہت ہی برانڈڈ گھڑی پہنی ہوئی باہر نکلتا ہے. آپ خود اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے کہ دونوں کے بارے میں آپ کا رویہ اور میرا رویہ کہا. تو یہ ہمارا ایک ویلیو سسٹم ایسا ڈیولپ ہوا ہے جس معاشرے میں ہمارا کوالیفائنگ کرائٹیریا, جس معاشرے میں اخلاقیات, تو یہ ہم نے گھروں میں خود بنایا ہوا ہے. میں اور آپ اپنے گھروں میں آج چینج کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری آنے والی اگلی نسل اس بھینسے کو یا اس گائے کو پکڑ کے شکریہ بھی ادا کرے گی اور چھوڑ دے گی. اور اگر ہم ابھی نہیں کریں گے تو اگلی دفعہ جو ہے وہ اس سے زیادہ پیسے لے گا وہ بھینسے پر. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جاوید سر, اب ایک یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ ایک کسی کو بھی دیکھ کر اس کا ایک کوالیفائنگ, ہم لگتا ہے ہمارے ذہنوں میں اب ایک سکینر آ چکا ہے, اور وہ سکینر جو ہے نا کسی بھی دنیا کی ٹیکنالوجی سے تیز کام کرتا ہے. تو یہ ہماری فطرت ہے یا یہ ہماری عادت ہے؟ یہ ہمارا ہیبٹ پیٹرن ہے, جس طریقے سے بن گیا ہے ہمارا, یہ ہمارا ہیبٹ پیٹرن ہے. جس وقت انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل ایک کلین سلیٹ کی طرح ہوتا ہے,
اس کی جینیٹکس کے اندر کچھ جبلتیں ہوتی ہیں جو موجود ہوتی ہیں، مگر جو اس کا جینو ٹائپ، جو اس کا جینیٹکس کا پیٹرن ہے، وہ ایکسپریس ہوتا ہے اس سارے نرچرنگ ماحول کے اندر جس کے اندر اس کو گزارا جاتا ہے. تو یہ جو کچھ معاشرے میں بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو میری عمر کے لوگ ہیں یا مجھ سے تھوڑے سے بڑی عمر کے لوگ ہیں، کیونکہ جس وقت وہ والدین تھے تو وہ نسل ایکچولی تربیت کے مرحلے سے گزر رہی تھی جو کہ اب آج فساد مچا رہی ہے. آپ کسی سے بھی جا کے پوچھیں پاکستان کے حالات کیسے ہیں، شاید ہی کوئی بندہ جو یہ کہے پاکستان کے حالات اچھے ہیں. ہر شخص، اور میں تو جب سے پیدا ہوں یہی سن رہا ہوں، پاکستان مسائل کی زد میں. پاکستان سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کی پہاڑ، پاکستان کے دریا، پاکستان کی ہوائیں، یہ نہیں، پاکستان کے لوگ. ایک سمپل سی بات ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ولایت کے لوگ بہت اچھے ہیں، ولایت بہت ترقی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہاں کے لوگ اچھے طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں. تو یہ سمپل سی، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. جو لوگ یہاں، اور جاوید اقبال صاحب، ہم آج کل ہم نے ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ ہم ہر چیز کی ذمہ داری، چاہے وہ کرائم ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ ناانصافی ہو، چاہے وہ ناپ تول میں کمی ہو، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا ہو، ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں انفلیشن کو، کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی تو ہم مجبور ہو گئے ہیں کرنے پر. لیکن یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کسی بھی چیز کی کہ اگر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو آپ نے معاشرے میں یہ تمام کام شروع کر دیں، ایک دوسرے کے قتل و غارت شروع کر دیں، ایک دوسرے کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیں، اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیں. جی، جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جو باقی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی تربیت کے فقدان کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں. وہ تمام لوگ جو کہ ذمہ دار تھے اس ملک میں ایک سسٹینیبل اکنامک انوائرمنٹ کرنے کے، وہ بھی تربیت یافتہ نہیں تھے. وہ بھی اسی طرح کی پروسیس میں سے گزر کے گئے جن کے نزدیک پرائورٹی اب پیسہ تھا. لہٰذا جس کے نتیجے میں آپ دیکھیے، میں اسلام آباد میں ہوں، میں کسی کام سے آیا ہوا تھا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ٹرین پہ جایا کرتے تھے اور واقعی ٹرین کا سفر زبردست ہوتا تھا. دنیا میں ہر جگہ پر جہاں جو ٹرینز تھیں، اب تو 200 سال، کتنے سو سال پہلے برطانیہ کا ٹرین کا سسٹم تھا. میں آج سے کوئی 20-25 سال پہلے بھی وہاں جاتا تھا، اب بھی میں جاتا ہوں. وہ ہر دفعہ امپروو ہوا ہوتا ہے، ہر دفعہ بہتر ہوا ہوتا ہے. ہمارے جتنے ادارے ہیں وہ ہر دفعہ ڈیٹیریٹ ہوئے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے پاکستان کا ٹرائٹنٹ ایک جہاز تھا جو اس نے نیو یارک سے لے کر یہاں تک دنیا میں پہلی دفعہ ایک ہی دفعہ میں پوری اسٹریٹ فلائٹ لی تھی. اور پاکستان کی پی آئی اے کو دنیا کی زبردست ایئر لائن کہا جاتا تھا. انہوں نے ایمریٹس اور دوسری ایئر لائنز کو بنایا تھا. اسی طریقے سے پائلٹس کو ٹریننگ دی ہے. کتنی اب یہ سب چیزیں جو نوز ڈرائیو آئی ہیں، اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ ہر طبقے کے لوگ ڈیٹیریوریٹ ہوئے ہیں. ہر طبقے کے لوگ، اور وہ ڈیٹیریوریٹ اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں جو قدر ہے وہ پیسہ ہے، لیکن پیسے کے بنیاد کے اوپر صرف ظاہری چمک آتی ہے. اخلاقیات جب تک نہ ہوگی، کردار کا یعنی ایک مستحکم ہونا موجود معاشرے میں نہیں ہوگا تو معاشرہ نیچے جائے گا. ابھی بھی اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم ان تمام مسائل کی نشاندہی کر کے اور اس کو قرض کر کے یہ کہنے کی بجائے ہم دوبارہ سے تربیت کے نظام کی طرف توجہ دیں. آج شروع کریں گے تو 20 سال تربیت کے نظام کی طرف توجہ دیں. سر، آپ کی بات کرتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے اور بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہے مجھے کہ میں آپ سے سوال کروں، اور وہ یہ ہے کہ جو انسان بظاہر انسان دوسرے انسان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا خود کا کانشیس اس کو تنگ کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کب کرتا ہے اور کتنا کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا؟ جی سر. دیکھیے، کانشیس جو ہے کوئی اسٹیٹک چیز تو نہیں ہے نا، ایک ایبسولوٹ چیز نہیں ہے. کانشیس کو آپ جیسا بنا لیں گے وہ ویسا بن جائے گا. ایک جلاد جو روز پھانسیاں دیتا ہے، پھانسی دینے کے بعد تو وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ وہ کیا محسوس کرتا ہوگا؟ اس نے جس طریقے سے اپنے پیٹرن کو بنا ویسا بنا لے. جب ہم نے اپنے پیٹرن میں یہ بنا لیا ہے، ایک آدمی جو سب کی جیبیں کاٹتا ہے، اس کا کانشیس اس کو کیا کہتا ہوگا؟ اس نے اپنے کانشیس کو، اپنے ضمیر کو اس طریقے سے ٹرین کر لیا ہے. یہ تو ایک طرح کی ٹریننگ ہے نا. تو آپ نے جس طریقے سے ٹرین کر لیا ہے، جو لوگ کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، سرکاری مال میں خرد برد کرتے ہیں، ناجائز پیسہ کماتے ہیں، یا کسی کو کوئی جسمانی تکلیف دیتے ہیں، یا کسی قسم کے اور کرائم میں مبتلا ہوتے ہیں. جی، ہیبیچول نہیں، ہیبٹ کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ٹرین کر لیا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لی ہے. تو یہ تو تربیت کے نظام پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس میں بہت ہی دکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں
کہ اس کے بارے میں میرے بس میں ہو تو اس کو ایک نیشنل ایمرجنسی قرار دیا جائے. ایک نیشنل ایمرجنسی ہے اس وقت تربیت کرنا لوگوں کی, یعنی کسی بھی طبقے کے اندر تربیت موجود نہیں ہے. سر تربیت کے لیے مختصراً ایک جملہ بتا دیجئے ہمیں, معاشی طور پہ اگر آپ کو اس وقت دیا جائے, میں آپ کو بس ایک جملے میں مختصراً کیا کرنا ہے تربیت کے لیے, کوئی ایک چیز ایسی جو شاید ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکے. جی سر. جتنے پوٹینشیل پیرنٹس ہیں یا جن کے بچے 7 سال سے کم ہیں, ان کے ساتھ ایک کریش ٹریننگ کا پروگرام ہونا چاہیے پیرنٹنگ کا. جو ہماری بچے کالجز میں پڑھ رہے ہیں, جو انشاءاللہ جن کی شادیاں 1-2 سال کے بعد ہونے والی ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ 2-3-4 سال کے بعد اولاد دے گا, ان کو اسی وقت جہاں ان کو فزکس, کیمسٹری, بایولوجی پڑھا رہے ہیں, وہاں ان کو ایک اچھی ماں بننا سکھانا ضروری ہے, اچھا باپ بننا ضروری ہے, اچھی بہو بننا سکھانا. کیا بات ہے سر, تھینک یو سو مچ سر. آپ نے کوزے میں بند کر دیا ہے کہ واقعی میں اب کریش کورس کرانے کی ضرورت ہے, ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے, اور آگے آنے والے جو ماں باپ ہیں ان کے لیے ٹریننگ ہونے کی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, موٹیویشنل اسپیکر. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے وقت نکالا ہے, اٹس آلویز اے پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. خواتین و حضرات, میرا خیال ہے اس بات پر اب پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے ہم لوگوں کا جو وہ کانشیس ہے نا, جس کو ہم نے ٹرین ایسے کر لیا اور ہم نے ٹیون ایسے کر لیا ہے کہ ہمیں غلط نہیں لگتا, پہلے تو ہمیں اس کو ذرا ٹٹولنے کی ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ ہوگی شازیب اور مایا سے ملاقات. ہمیں اس ویکینڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. کل بیسٹ آف دیکھنا نہ بھولیے گا, اور منڈے کو انشاءاللہ ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.